अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और कहते हैं आपको खुशामदीद एक नई सुबह के साथ, और इस दुआ के साथ कि आपका दिन और आपके अहले खाना का दिन अच्छा गुजरे। और चलिए, अगर बहुत ज़्यादा खुशियों भरा नहीं भी है लेकिन पुरमसरत ज़रूर गुजरे, बिकॉज़ सुकून ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आज की अफरा तफरी के दौर में। वैसे तो जब हम न्यूज़ चैनल ट्यून इन करते हैं तो हमें नज़र आता है कि कितने ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ज़रूर खराज तहसीन भी पेश करना चाहेंगे, और हम ये भी अपने लेजेंड को सलाम करना चाहेंगे, नैयरा नूर साहिबा, जो कि एक लेजेंड की हैसियत रखती है। मैं कहती हूँ कितने मेरी नग़मे ऐसे हैं अपने बचपन में जो हमने सुने हैं उनके थ्रू, और पाकिस्तान से मोहब्बत का वालिहाना इज़हार आज भी उन्हीं मिली नग़मों के ज़रिए किया जाता है। सिर्फ मिली नग़मे नहीं, उन्होंने फैज़ साहब की बहुत ही खूबसूरत गज़लें गाईं, और क्या शाहकार गाईं। फिर कुछ ड्रामोज़ की OST जब पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे होते थे तब भी उनका एक मरीना ख़ान और राहत काज़मी पे किया गया OST बहुत मशहूर हुआ, जिसे आज के ज़माने में OST कहते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स के लिए भी उन्होंने गाने गाए, और बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने गायकी का जो सफ़र है वो शुरू किया, और 2002 में खैर बात कहा उन्होंने सिंगिंग को, लेकिन इंडीड शी इज़ अ लेजेंड। और वो अपनी आवाज़ के बिना पर पूरे पाकिस्तानियों के दिलों में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले मौजूद थे, उन ज़िंदा रहेंगी। और जब जब उनके मिली नग़मे गूंजेंगे हमारे जहनों में, तब तक हमें याद आएगा कि इतने खूबसूरत मिली नग़मे जिनसे आज भी हम उसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं और कभी बोर नहीं होते सुन के, वो नैयरा नूर साहिबा की आवाज़ में थे। तो जनाब, इसी के साथ उन्हें हम कहेंगे खराज अक़ीदत पेश करेंगे, और साथ ही साथ आज की अच्छी बात जो बहुत ज़रूरी है आपसे डिस्कस करना, और वो ये कि हमेशा हम जिक्र करते हैं कि आपको एक पॉजिटिव एंगल देख के देखना चाहिए। सो किसी ने एक कोट मेरे साथ शेयर किया, वो ये थी कि जो आँख मनफी देखने की आदी हो जाए उसे मुस्बत में भी दो मनफी नज़र आते हैं। सो थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज़ जितनी नेगेटिव हम सोचेंगे, जितने वसवसे हम पालेंगे, उतनी हमें हर चीज़ शक की निगाह से देखने की आदत हो जाएगी, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो इसी के साथ कि अच्छा सोचिए, अच्छा गुमान रखिए, और पॉजिटिव सोचिए ताकि ज़िंदगी के हर एंगल में बेहतरी आपको नज़र आए। और उसी के साथ ही हम यहाँ पर एक ब्रेक लेने वाले हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपको मिलवाते हैं आज के मेहमानों से, और देखते हैं आज कौन हमारे साथ मौजूद होगा। वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब, आज मैं जिन मेहमानों से आपको मिलवाने वाली हूँ, हम उनसे उनकी डोमेन्स में बात करेंगे, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं सोशल CSR का भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोसाइटी एज अ बेनिफिट, एज अ होल कितना बेनिफिट कर रही है उससे, या फिर मुआशी तौर पे एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या फिर उन लोगों के पास जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाऊंगी रुहेल अलवी साहब से। कमर्शियल कंट्रोलर हैं, 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और डेयरी के जो कारोबार है उससे ये जुड़े हुए हैं। सो आप ये जानते हैं कि दूध जो है वो इम्पॉर्टेंट एक ऐसा अज्जा है जिसे किसी भी तौर पे आप अपने लाइफस्टाइल से नहीं निकाल सकते, और इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंपेन्स भी हम चलते रहे हैं कि एक वो दूध होता है जो आप आम शॉप से आराम से ले लेते हैं गवालों के थ्रू, बट वो कितना हाइजीन होता है एक सेहतमंद इंसान के लिए, बच्चों के लिए वो कितना सेहतमंद होता है, और इकोनॉमिकल पैकेज दूध आपको कितना पड़ जाता है, UHT दूध कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम रोहेल साहब से जानेंगे। वेलकम टू द शो रोहेल साहब। और इनके साथ जनाब मौजूद हैं अली अलसबा साहब, ये CEO हैं गोल्ड ग्रीन सिटी के, COO हैं मरी एक्सप्रेसवे के, और आर्किटेक्चर के हवाले से इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, और एक यूनिक हाउसिंग सोसाइटी जो है ये बिल्डअप करने जा रहे हैं, जहाँ पर टीचर्स और एजुकेशन को बड़ा फैसिलिटेट किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उनके साथ मौजूद है फ़हाद अब्बास साहब, ये MD हैं ज़ीगैस स्कूल सिस्टम के, और फ़हाद साहब और अली अलसबा साहब, ये दोनों मिलकर जो हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है उसमें पहले ऑर्फनेज के लिए एक स्कूल सिस्टम जो है जो कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, और एक ये कहा जाए कि अप टू द मार्क एजुकेशन, फ्री एजुकेशन ऑफर्स के लिए होगी, वो ये मुतारिफ़ करवाने वाले हैं। इसके अलावा टीचिंग सेक्टर के लिए और टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली, आप जानते हैं कि जो तनख्वाहदार टीचर्स होते हैं उनके लिए अपना घर बनाना
مشکل ہو جاتا ہے قلیل تنخواہ کے اندر. سو ایک وہ پروجیکٹ بھی یہ متعارف کروانے جا رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ویلکم ٹو دا شو. تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ فرام یو روہیل صاحب, مجھے پہلے یہ بتائیے گا سر کہ حلیب ویسے تو پائنیئر ہے پیکج ملک کا, 4 ڈیکیڈز ہو گئے تقریباً. ان 4 ڈیکیڈز کے اندر کتنی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, انہیں کتنا پتہ چلا ہے کہ یہ دودھ بہتر نہیں ہے جو عام گوالوں سے انہیں ملتا ہے؟ دیکھیں جی, کمپنیز تو کافی فوکس کر رہی ہیں اس چیز میں, اس اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے اور بتانے کے لیے لوگوں کو کہ واٹ are the benefits of a packaged milk and why packaged milk is more safe and secure and quality wise better and nutritional. بٹ اس میں ابھی بھی ڈیلیما یہ ہے کہ ہمارے وہ جو اولڈ اسکول تھاٹس ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی شاید کھلا دودھ زیادہ صاف ہے اور پیکیج ملک کے اندر کچھ کنسرنز ہیں. سو اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کافی زیادہ انیشیٹیوز اب لے رہی ہیں. پی ایف اے ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا, انہوں نے کافی کام کیا آن دا ملک اینڈ دے ور ایبل ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ واٹ از رائٹ ملک اور اڈلٹریشن کس طرح کی لوز ملک میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ڈیزیزز یا کیا کنسرنز مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. سو اس میں اویئرنیس پہ کافی کام ہوا. حلیب آن ادر سائڈ ہم اپنے اینڈ پہ بھی کافی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس اویئرنیس کے بارے میں بتائیں. چینج آ رہی ہے لیکن ایٹ اے ویری لوور پیس. اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں انڈیا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ اینڈ ادر کنٹریز کے ساتھ, تو وی آر فار بیہائنڈ. اتنا زیادہ پیکج ملک کی پینیٹریشن نہیں ہو سکی پاکستان میں جتنی ہماری کمپٹیشن میں ہے, کنٹریز میں ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں. اس لحاظ سے کچھ بہت زیادہ اویئرنیس میں ابھی بھی ٹائم لگا, جی ٹائم گزرا ہے سر, نئے نئے میتھس بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے فات صاحب بتائیے گا, آپ چونکہ ایک اسکول سسٹم کو ہیڈ کر رہے ہیں, سو ایکچولی وٹ واز دا پلان بیہائنڈ یور انیشیٹو؟ دیکھیے میں بائی پروفیشن ایجوکیشنسٹ ہوں جی, اور جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی کالج سے, جب یونیورسٹی میں آئے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایک واسٹ ایکسپیرینس تھا. اسکول لائف, کالج لائف کے بعد ایک ہیوج انوائرمنٹ ملا. ان تمام اساتذہ کرام سے جب ہم پڑھتے رہے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میری پرسنالٹی میں ان سب پروفیسرز کا ایک بڑا رول ہے. تو میں نے اسی پروفیشن کو پھر آگے کنٹینیو کیا, اپنا کیریئر بنایا. 2004 میں جب میں نے اسکول انوگریٹ کیا تو کلچر آف فرینچائز اسکول سسٹم, ایک نیو بورن بیبی تھا اس وقت جو کہ آج ایک گرون اپ چائلڈ ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فیل کیا کہ چین اسکول سسٹم اور ادر اسکول سسٹم میں جو گیپ ہے اس کو کور کیا جائے. تو پھر زکاس نے بہت ایفرٹس کی کوالٹی ایجوکیشن, ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن کو پیرالل لے کے چلنے کے لیے. تعلیم ہر ایک کا بنیادی حق ہے اور مومن کی میراث ہے, غربا کا بھی اس میں مکمل حق ہے. تو ہم نے اپنے ہی کیمپسز میں ایوننگ میں جو ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں گھروں میں کام کرنے والی خواتین یا اور آپ کہہ لیجیے ڈیلی ویجز کے لوگ, ہم نے ان کے بچوں کو مدعو کیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا کہ آج ماشاءاللہ 500+ فیملیز ایوننگ میں ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں, جو کہ ہماری بگ اچیومنٹ ہے الحمدللہ. سو علی صاحب, آپ جو کہ سی ای او ہیں گولڈ گرین سٹی کے, سو یہ انیشیٹو کیسے سوچا اور ٹیچرس کو کیسے فیسیلیٹیٹ آپ کرنے والے ہیں؟ بیسیکلی مجھے ہاؤسنگ سوسائٹی, مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی اور ڈیولپر کے ساتھ کافی عرصہ میں نے کام کیا. بٹ میں نے جب دیکھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اکارڈنگ ٹو ڈیزائن یا اکارڈنگ ٹو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا. جی, پھر میں نے ایک انیشیٹو لیا کہ میں ایسا ایز این آرکیٹیکٹ اور استھیٹیکلی اور ٹیکنیکلی کچھ ایسا مارکیٹ میں دیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے. پھر گولف گرین کا میں نے اسٹارٹ کیا. گولف گرین بیسیکلی ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر ایک آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے بہت ہائی کلاس کا ہوگا, مگر ان لوگوں کے لیے ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اس سوسائٹی کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم استھیٹیکلی آرکیٹیکچر کو یہاں پہ پروموٹ کریں, کیونکہ پاکستان میں آرکیٹیکچر کے اوپر ابھی تک ورک نہیں ہو سکا. بہت سے ایسے لوگوں نے اس میں کام کیا بٹ وہ ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے. تب جا کے پھر میں نے اس سوسائٹی کا انیشیٹو لیا اور اس کو زیادہ استھیٹیکلی اور فنکشنالٹی پہ ورک کیا. اور الحمدللہ گولف گرین اس وقت فیروز پور روڈ کے اوپر سب سے اچھا پروجیکٹ ہے اور لوگوں کو میکسیمم آسانیاں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ٹیچر کے لیے اس لیے کہ کیونکہ ٹیچر جو ہیں وہ میں نے ان کو بڑے اچھے سے اسٹڈی کیا اور ان کی ایک جو لمیٹڈ سے سورس ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے, کیونکہ ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے اس انوائرمنٹ کو بنانے والے ہوتے ہیں.
تو میں نے اس پھر ڈیسائیڈ کیا ایک ٹیچر کے لیے اور ایک شہداء اور اس کے لیے آرفنیج ان سب کو ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے، اسی لیے گولف ٹیم کو اسٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے شہید صاحب یہ بتائیے گا کہ حلیب یا پھر اور بھی جس طرح سیکٹر ہے، یہ عام لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی بڑی کمپنیز آتی ہیں تو عام آدمی یا پھر وہ مڈل مین جو کہ اس بزنس سے جڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے۔ سو بیسکلی آپ حلیب سے ایسوسیٹڈ ہیں، تو لوکل ڈیری فارمرز کو کس طرح یہ کنیکٹ رکھتا ہے اپنے ساتھ یا انہیں مین اسٹریم میں رکھتا ہے؟ دیکھیں جی، ڈیری سیکٹر کے اندر ملک پہ ہی ڈیری ریلائی کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ چیلنجز یہ ہیں کہ وی ایز اے کنٹری آر اے ملک ڈیفیسنٹ کنٹری، تو ہمارے پاس ملک سرپلس میں نہیں ہے، شارٹ فال ہے، وی ہیو ٹو امپورٹ۔ بٹ اسٹیٹسٹکس شو کرتے ہیں کہ ہم ان ٹرمز آف کیٹل، ان ٹرمز آف ملک پروڈکشن، وی آر امانگس دا ٹاپ 5 کنٹریز۔ اس پہ بھی کام ہونے والا ہے، ہمارے پرانے سینسز ہیں، ہمارے پاس ایکچوئل ڈیٹا ایٹ دا مومنٹ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہے، اس پہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں سینسز کرنے کی ضرورت ہے۔ آن دا ادر سائڈ packaged milk industry as a whole just contributes 10% of total milk being consumed in Pakistan. تو ہم سب دکھنے میں تو بڑی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، بٹ اسٹل 90% آف ملک لوکل عام دودھی ہی سپلائی کر رہے ہیں یا وہ کنزیوم کر رہے ہیں۔ اب اس میں چیلنجز ملٹی ہیں، کوالٹی آف ملک از ون چیلنج، کیرنگ آف ملک از اندر چیلنج، بیکاز ملک ایسا پروڈکٹ ہے جو ایمبینٹ کے اوپر نہیں سسٹین کرتا، اس کو آپ کھلا چھوڑیں گے یہ خراب ہو جائے گا، اٹ نیڈس چلنگ، اٹ نیڈس اے اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ اس کے لیے عام لوگوں کے پاس وہ کیپبلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں اور اس کی ایک کاسٹ ہے۔ پلس ہمارے پاس جو چیلنج آتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا، وہ بہت بڑا چیلنج ہے، چیل ٹرانسپورٹیشن کی افورڈیبلٹی از این ایشو۔ اور ڈیری سیکٹر کے اوپر ڈیری کمپنیز کے ساتھ گورنمنٹ اگر ہینڈز ان ہینڈ نہیں چلے گی تو یہ ایز اے کیٹیگری کبھی بھی گرو نہیں کرتی۔ اسی لیے مختلف ممالک میں پیسچرائزیشن لا آیا ہے، جس میں اس چیز کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ملک ایک سرٹن کوالٹی اور ایک سرٹن پروسیس کے بعد ہی فروخت ہو سکے گا۔ کھلے دودھ کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ٹیکسیشن کے چیلنجز ہیں، کہیں رپورٹ نہیں ہو رہا کتنا بک رہا ہے۔ ہمارا جب آپ ریگولیٹری انڈسٹری کے پاس آتے ہیں تو ایوری تھنگ از آن پیپر، ایوری تھنگ ہیز اے ٹریک، ویئر دا ملک کمز فرام، ویئر دا ملک گوز ٹو۔ اپنے لیول پہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پنجاب کے اندر بہت وائڈلی اسپریڈ ہیں، ہمارے پاس تقریباً 100+ ولیجز ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے لوگ اپنے چلرز اور سینٹرز کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں سے ہم ملک کلیکٹ کرتے ہیں، ہم ڈیری فارمرز کے پاس جاتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ کے لیے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو کرنے کے لیے ہم ملٹیپل پروجیکٹس کرتے ہیں، انہیں لوننگ کرتے ہیں، انہیں ایجوکیشن دیتے ہیں، انہیں ہاؤ ٹو ٹریٹ دا کیٹل، ہاؤ ٹو مینیج ڈیزیز سے کس طرح بچنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی لمپی اسکن از سم تھنگ وچ از ویری کامن دیز ڈیز، اتنا زیادہ اس کی وائب نہیں آ رہی، بٹ اٹ از سیویئرلی افیکٹنگ دی اینیملز۔ اس کے اوپر ہمیں ہی جا کے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا پڑتا ہے، ود آف کورس گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، اس پہ ہم کام کریں کہ کسی طرح ہم اس ڈیزیز کو فائٹ بیک کریں، بیکاز اینیمل کی ہیلتھ از ایکچولی واٹ۔ اچھا، یہ سارے جو آپ پروسیجرز بتا رہے ہیں، ایکچولی یو گیو دا پرائز فار اٹ آلسو، اور پھر کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اینڈ پروڈکٹ میں وہ پرائز ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے۔ سو دا مین کنسرن آف دا پبلک از کہ کھلا دودھ انہیں سستا مل جاتا ہے اور انہیں اسٹینڈرڈ سے اتنا کوئی لنک نہیں ہوتا، بٹ جو آپ دے رہے ہیں وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہو جاتا ہے۔ سو ایکچولی پھر آپ کو لگتا ہے یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے اس میں نا؟ چیلنج یہ ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو 1 لیٹر آپ کو دودھی دے رہا ہے یا عام آپ کا گوالا دے رہا ہے، کیا وہ 1 لیٹر جو ہم پیک میں دے رہے ہیں وہ ایکولنٹ ہے؟ سو ملک کے اندر اس کی ایک کمپوزیشن ہے، سو ایک سرٹن لیول آف اس کے اندر فیٹ ہوگا اور پروٹین ہوگے تو وہ ملک کہلائے گا۔ دودھی کے ملک میں وہ 70% ہیں، 60% ہیں یا 100% ہے، نو ون چیکس اٹ۔ وی آر کمپلائنٹ ٹو PSQCA، PFA، حلال سرٹیفکیشنز، ہمیں ملٹیپل جگہ سے سرٹیفائڈ ہو کے اس پروڈکٹ کو دینا پڑتا ہے، تو ہمارا پروڈکٹ ایکچوئل میں 1 لیٹر نیوٹریشن آف ملک انشور کرتا ہے، لوز ملک ڈز ناٹ انشور دیٹ۔ تو ایک تو وہ کمپیریزن آ گیا، اگر وہ اس میں آدھا لیٹر پانی ڈال کے لا رہے ہیں تو پرائس نہیں ہے، پلس ایک شاپر کے اندر دودھ آنا اور ایک ٹیٹرا پیک کی پیکیجنگ میں دودھ آنا، دیٹ گیوز اٹ اے لائف آف 90 days آن دا ٹیبل، وہ بھی ایک کاسٹ ہے، وہ کنوینئنس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے۔ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دی کمپنیز آر ارننگ مور۔ آئی ہیو ورکڈ ان ڈفرنٹ انڈسٹریز، اور اینڈ ڈیری از ناٹ این انڈسٹری وچ از ارننگ اے لاٹ اگر میں ان کمپیریزن ٹو ادر انڈسٹریز۔ سو ہمارے مارجنز اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ڈیلیکیسی آف ملک، اٹس شارٹیج، ہارڈ ٹو فائنڈ پیور ملک، اینڈ دین اٹس ویری اسپیسیفک پروڈکشن، جہاں پہ ذرا سا بھی پیرامیٹر آگے پیچھے ہوتا ہے دا ملک goes off and then this is something which is directly consumed، تو یہاں رسک فیکٹر 0 ہوتا ہے بیکاز آپ پیک اٹھاتے ہوئے لیتے ہیں۔ دوسرا ایک ڈیلیما، whenever you buying a pack of milk، حلیم ملک فرام اے شاپ، you always check the expiry۔ ہم نیچرلی عادت ہے کہ دودھ کی ایکسپائری پڑھنی، لیکن دودھی کے دودھ پہ تو ہم
وہ ایکسپائری نہیں دیکھتے پوچھتے نہیں کہ وہ آج کا ہے, کل کا ہے, یا 10 دن پرانا ہے. تو ان وجہ سے اگر ہم ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں گے تو وی آر مچ لوور اینڈ مچ اکنامیکل دین لوز ملک. بٹ کیونکہ ہم ایک سرٹن کوالٹی سے نیچے نہیں جاتے, اس وجہ سے اپیرنٹلی اٹ لکس ایز ایف لوز ملک از چیپر دین اس. عجیب سی بات ہے کہ جو عام کھلا دودھ ہے اس کے اوپر ہم اندھا اعتماد کر لیتے ہیں, اور دو وہ کوئی پروف بھی نہیں دے رہے ہوتے کہ ایکچولی دا ملک از گڈ فار یو اور ناٹ, ہیلدی ہے کہ نہیں, یا اسٹینڈرڈز میٹ کر رہا ہے کہ نہیں, بلکہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈائز ملک ہے آپ کا, اس کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے. سو ایکچولی یہ تھوڑا سا تھنکنگ پیٹرن ہمارا اس طرح کا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عدیل صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ پرٹیننٹ کویسچن بیکاز یو آر این آرکیٹیکٹ, جب ٹاؤن پلاننگ کی بات ہوتی ہے, شہروں کو پلان کرنے کی بات ہوتی ہے, تو بڑا بہنگم طریقے سے شہر بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اسپیسیفکلی لاہور ہے یا مری ہے, ایون اب لوگ کمپلین یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ناردرن ایریاز چلے جائیں تو وہاں پر خدا را کنٹرولڈ پلاننگ ضرور ہونی چاہیے کہ نیچرل بیوٹی افیکٹ نہ ہو. سو کتنا آپ کو لگتا ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ اس پہ ابھی تک تو اسٹل کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے اوپر کچھ بھی کسی نہ کسی ادارے نے فوکس کیا, نہ ہی کسی ڈیولپر نے فوکس کیا. صرف گرین لینڈ کو ہم ویسٹ کیے جا رہے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ جتنی بھی جسے ہم بنجر زمین کہتے ہیں, یا ایسی زمین جس کے اوپر کاشت نہیں ہو سکتی, ان کے اوپر پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے نیچرل سورسز کو سیو کر سکیں. ابھی تک اسٹل پاکستان میں کوئی ایسی ادارہ نہیں ہے جس نے اس پہ ورکنگ کی ہے, اور جتنی بھی گرین لینڈ ہے ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے براؤن لینڈ کے اندر, تاکہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, مختلف کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں, اپارٹمنٹ بلڈنگ بن رہی ہے. بٹ میرے خیال میں ہونا ایسا چاہیے کہ ہماری جو براؤن لینڈ ہے, بیسیکلی دو کنسیپٹ ہوتے ہیں, ایک گرین لینڈ, ایک براؤن لینڈ. گرین لینڈ کے اوپر ہمیشہ نیچرل جیسے ہمارے فوڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں وہ ہوتی ہیں, اور جو براؤن لینڈ ہے وہ لینڈ ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, جو آپ نیچرلی بنجر زمینیں ہوتی ہیں جن پہ ورکنگ نہیں ہو سکتی. تو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں بٹ ہم لوگ ان پہ ورکنگ نہیں کر رہے. ہم صرف اور صرف جتنے بھی ہمارے نیچرل سورسز ہیں ان کو ویسٹ کیے جا رہے ہیں, گرین لینڈ کو ختم کیے جا رہے ہیں. اور ہوپ فلی جو صورتحال بن چکی لاہور میں بھی, اوور آل پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ جس سپیڈ سے ہم لوگ گرین لینڈ کو ختم کیے جا رہے ہیں, ہم جو ہمارے نیچرل سورسز ہیں ان کو ہم کھو دیں گے. اور اس کے اوپر میرے خیال میں گورنمنٹ کو یا مختلف جو بھی ادارے ہیں جو گرینری پہ ورک کیے جا رہے ہیں ان کو کوئی ایسا انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ ہم اس کو روک سکیں, کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو عین قریب ہم اس سارے نیچرل جو سورسز ان کو کھو دیں گے. بالکل صحیح. اچھا فات صاحب, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اگر بات کی جائے اسپیشلی ارلی ایجوکیشن کی, سو آج کل کا دور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ یا اسکلفل نالج کا ہے. سو ایکچولی آپ کے اسکولز میں بینگ این ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زور اس پر دینا چاہیے؟ جی, ارلی ایجوکیشن میں وی ہیو ٹو کیٹیگریز, ون از مونٹیسری اینڈ دا ادر از کنڈر گارڈن. دا تھیوری از دس, ون از چائلڈ سینٹرڈ اینڈ دا ادر ون از ٹیچر سینٹرڈ. تو جو آج کی دور کا بچہ ہے آئی تھنک اس کو چائلڈ سینٹرڈ تھیوری زیادہ اپیل کرتی ہے, کیونکہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں بچے کے موڈ پہ. چلڈرن آر پیمپرڈ ان دس سینس کہ کووڈ کے ٹائم میں ایک ایڈکشن پیرنٹس نے خود بچوں کو موبائل فون کی دی. اب موبائل میں ڈیفینیٹلی وہ کچھ پوئمز رائمز بچے کو پلے کر کے دیتے ہوں گے. بچہ اب ایک فیسینیٹنگ ورلڈ میں جا چکا ہے. وہ اپنے سیل فون میں جو کلاس روم انوائرمنٹ, جو اسکول, جو ٹیچرز دیکھ رہا ہے وہ بہت ہی کلرفل اور ایک نیو ورلڈ ہے. جی, جب وہ بچہ اسکول میں آتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ اسی طرح سے ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. اسکول آ کے بچے کو اسکول پسند نہیں آتا. یہ میں بات کر رہا ہوں 3 سال کے بچے کی جو کہ ارلی سٹیجز میں ہے. بچہ ویپنگ کرتا ہے, ایڈجسٹ نہیں ہوتا, پیرنٹس الٹیمیٹلی سفر کرتے ہیں. پھر کویشچننگ ہوتی ہے کہ جی کیا ریزن ہے, ٹیچر ہارش تو نہیں ہے. جبکہ اسکولس, کسی بھی اسکول میں ارلی ایجوکیشن مونٹیسری یا کنڈر گارڈن میں ٹیچرز آر سو لونگ, انوائرمنٹ از سو کلرفل. ریزن یہی ہے کہ بچے کے سب کانشیس مائنڈ میں ہم بیوٹی بٹھا چکے ہیں. چائلڈ سینٹر تھیوری یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو اس کے ایپٹیٹیوڈ اور اس کے موڈ کے اکارڈنگلی پڑھائیں. اس کو کروانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ECCE سرٹیفائڈ سٹاف ہائر کرنے کی, ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن.
بٹ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پتہ نہیں آپ کو یہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی میں کیمپس ہے. اچھا, تو کتنی تعداد میں ٹیچرز ایسے ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کہ پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈگری بھی ہے, اٹس 3 years ڈگری, ECE ڈگری. جی. اور اگر کوئی ڈگری نہ کر پائے دین دے آر ڈپلوماز. اور اچھا اسکول اپنے پاس ایک سورس رکھتا ہے کہ را ٹیچر کو ہائر کرتا ہے ایز اے انٹرنی, اور ECE سرٹیفکیشن ڈپلوماز ان کو کروائے جاتے ہیں. ہم بھی کروا رہے ہیں, ادر اسکولس بھی کرواتے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں ٹیچرس ٹریننگ از اے کروشل پارٹ, اور یہ آن گوئنگ رہنی چاہیے, جس پہ گورنمنٹ سیکٹر پہ تو شاید توجہ نہ ہونے کے برابر ہے, پرائیویٹ سیکٹر شاید پھر بھی تھوڑا اس پہ کام کرتا ہے. گورنمنٹ کا سیکٹر جو قائد ہے, قائد انسٹیٹیوٹ نے اپنے اینڈ پر اچھا انیشیٹو لیا ٹیچرس کو ٹرین کرنے کے لیے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر از فار اہیڈ. پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے اسکولز, اچھے انسٹیٹیوشنز, کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے پرائیویٹلی ٹیچرس ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیے ہیں. ہم بھی ان کو آن بورڈ لیتے ہیں ایز اے تھرڈ پارٹی, تو کام اچھا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا روہل صاحب, مجھے بتائیے کہ سر کہ گورنمنٹ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یہ انشور کرنے میں کہ دونوں سائڈز یا دونوں سیکٹر سے جو دودھ آ رہا ہے وہ صاف ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ نے ریسنٹلی سنس 2018 PFA came into existence. PFA اسپیسیفکلی مل کے اوپر تو نہیں, بٹ جتنے بھی آپ کے ایٹیبلز ہیں دے آر ان دیئر ڈومین, اس میں دے ورکنگ گڈ. سو انیشیلی کچھ چیلنجز تھے بیکاز ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ لینی تھی واٹ از ملک, ہاؤ وٹ آر دی کانٹریبیوٹس آف ملک, تو اس کو کس طرح بنتا ہے, مینوفیکچر ہوتا ہے, کیا چیلنجز آتے ہیں. سو چیلنجز کتنے ہیں؟ لوز ملک وی ہیو 32 ٹیسٹ دیٹ آر ڈن آن اے لیٹر آف ملک ٹو انشور اٹ ہیز اٹس کوالٹی. تو 32 قسم کی اڈلٹریشنس تو ہم انشور کر رہے ہیں. دیٹ شوز دا سائز آف اڈلٹریشنز دیٹ ہیپن ان آر مارکیٹ. اس میں انہوں نے آ کے پھر ورکنگ شروع کی تھی. دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ سیمپلنگز آف کارز دیٹ آر موونگ آن روڈز, اور ان پہ پھر ان کے ایکشنز آتے تھے. تو لاٹ آف ملک واز ڈرینڈ, اور انہوں نے اس کو ضائع کیا جو ہارمفل تھا فار ہیلتھ. PFA از ڈوئنگ اے گڈ جاب. PFA نے اب رجسٹریشن مینڈیٹری کر دی ہے فار اینی ون ہو از سیلنگ, بائنگ, ٹریڈنگ, کنزیومنگ, شاپ ہے, آپ کسی طرح بھی ملک کے اندر انوالوڈ ہیں, یو ہیو ٹو رجسٹر ود PFA اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیل دیم واٹ از یور سورس آف ملک, کہاں سے دودھ آ رہا ہے, کس سے لیا جا رہا ہے, تاکہ وہ ڈاکیومنٹ ہو. بیکاز ابھی یہ چیز ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, کیونکہ کمپنیز ڈاکیومنٹڈ ہے, وی کی ناٹ ایکسپلوئٹ, وی کی ناٹ گو اگینسٹ اینی ونز رائٹ, بیکاز ہم کیا ریٹ دے رہے ہیں ایوری ون نوز, وی آر دیر ان ٹو دا مارکیٹ. بٹ ایک انڈیویجول آتا ہے, وہ دودھ کلیکٹ کر کے لے جاتا ہے, وہ پیمنٹ کرتا ہے نہیں کرتا, کن ٹرمس پہ لے کے جاتا ہے, اینڈ دین نو ون ہیز ٹو نو ویئر ٹو گو. حلیب یا وٹ ایور دی ڈیری کمپنیز آر, وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یا کہاں سے دودھ آ رہا ہے. یہ کمپنی ہمارے ساتھ اتنے سال سے چل رہی ہے, تو وی ہیو بن دیئر فار 84 سے لے کے ابھی تک ہم چل رہے ہیں. سو جو دودھ ہی دیتا تھا آج اس کی اولاد سے ہم دودھ لے رہے ہیں, اور کل اس کے بچے بھی اب ہمارے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں. سو جنریشنز ہیو بن ورکنگ ود اس اینڈ وی آر لفٹنگ دیم. سو ایک جو جگہ ہم نے 40-30 ہزار لیٹر کے لیے اسٹیبلش کی تھی, ناؤ وی آر کلیکٹنگ 60-70,000 لیٹرس فرام دیئر. سو دا ملک ہیز انکریز. انہوں نے کیٹلز ڈالیں. اس طرح گریجولی خوشحالی بھی آتی ہے ان علاقوں میں جو فار فلنگ ہے, کیونکہ لاجسٹکس از دا چیلنج, چلڈ ملک کی لاجسٹکس, تو وہاں پہ کام ہوا. سو گورنمنٹ کو جو ابھی چیلنج ہے, جس کے لیے وی ہیڈ اے سیمینار ان دس ایئر ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان واز آلسو انوائٹیڈ, از فار منیمم پیسچرائزیشن لا. دس لا ایگزسٹ اکراس آل کنٹریز, جس میں یہ انشور کیا جاتا ہے کہ صرف ملک پیسچرائز ہو کے سیلیبل ہوگا, اور پیسچرائزیشن کے ہونے سے یہ انشورٹی مل جائے گی کہ ملک از آف دی رائٹ کوالٹی, has the right ingredients and has the right life to be sold and consumed for the consumers. اس پہ we are working with the government, اور دو deadline was July 2022 but ابھی it is in process. So we are hopeful اگر یہ law آ جاتا ہے تو you'll see کہ زیادہ بہتر دودھ at a more economical cost اویلیبل ہو جائے گا لوگوں کو. بیکاز یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی چیپ چیز آپ کو مہنگائی کے دور میں مل رہی ہے اور وہ بھی بہترین ہے آپ کی صحت کے لیے, تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. تو میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا علی صاحب, ٹیچرس کے لیے چونکہ آپ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, سو انہیں آسان ایک ساتھ میں دیا جائے گا, کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ بیسیکلی ٹیچر کے لیے یہ 3.5 ایئر کی انسٹالمنٹس ہیں, اور اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ بہت ہی منیمم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹیچر سے لے کے ہر وہ انسان جس کی ایک لمیٹڈ سے سورس ہیں, جن کے بہت زیادہ ارننگ نہیں ہے, اور جن کا ایک اپنا گھر بنانے کا خواب ہے, ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کی انسٹالمنٹ جو منیمم انسٹالمنٹ ہے وہ 12,000 ہے پر منتھ, جو کہ ہر ایک کی اپروچ میں ہے, اور 3.5 سال کے بعد آپ کا اپنا گھر ہوگا.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ اور انوائرمنٹ سب سے بہتر ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر بندے کے ایک ہوتا ہے نا کہ میرا ڈریم ہو کہ میں جس جگہ پہ رہ رہا ہوں اس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو, سراؤنڈنگ بہت اچھی ہو, مجھے پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کیا جا سکے. ابھی ہمارے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو ایک انسٹالمنٹ پہ یا ایک لمیٹڈ سے جو پلاٹس ہوتے ہیں, جو چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں, ان کا انوائرمنٹ سوسائٹیز والے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ جیسے عام نارمل کچی آبادی والے ہوتے ہیں ایسے, بٹ ہمارے الحمدللہ آپ کو ایک سٹینڈرڈ ملے گا, جیسے بحریہ ہے, جیسے ٹی ایچ اے ہے, لائک اس ٹائپ کا اچھے سٹینڈرڈ کا آپ کو اچھے انوائرمنٹ پہ ایک اچھی وہ فیسلٹیز, ایک اچھی رہائش ملے گی, اور ایک منیمم سے وہ چارجز کے اندر. اور الحمدللہ ہم لوگ گھر بنا کے بھی دے رہے ہیں لوگوں کو, تاکہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایک رینٹ پہ رہ رہے ہیں اور وہ رینٹ نہیں سمجھے وہاں پہ وہ انسٹالمنٹ دے, اینڈ آف دی ڈے وہ ان کا اپنا گھر ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا فہد صاحب, یہ جو آپ آرفنیج بنانے جا رہے ہیں لڑکیوں کا ہوگا, صرف لڑکوں کا ہوگا, اور کس تھیم آف موڈ پہ آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ یہ فار بوتھ گرلز اینڈ بوائز, اور اس میں جو وارڈنز ہوں گی وہ بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ ہم لوگوں نے اپوائنٹ کی ہیں, جن کا پیشن ہے اپنی رہتی زندگی کو ان کے لیے وقف کر دینا. کتنی دیر میں یہ فنکشنل ہو رہا ہے؟ نیکسٹ منتھ اس کو سٹارٹ کریں گے. ود ان 1.5 ایئر بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو جائے گی, اور جہاں جہاں پہ ایریاز میں بچے موجود ہیں اور پڑھ رہے ہیں پھر ان کو اس شیلٹر پلیس پہ شفٹ کر دیا جائے گا. یعنی ان کی رہائش بھی ادھر ہی ہوگی, اور رہائش, کھانا پینا, پڑھنا, اسپورٹس, گیمز. اس میں اب آپ نے کوئی کیٹیگرائز کیا ہے یہ انہیں آرفن ہونا چاہیے, یا پھر وہ بچے جن کے والدین خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں, اسلام ایریا سے ہوتے ہیں, یا چائلڈ لیبر کے وہ شکار بچے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہوتے ہیں, ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اسپیسیفکلی ہم لوگوں نے ڈیزائن آرفن کے لیے کیا تھا. پھر میٹنگز میں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ جو کہ سفید پوش ہیں یا کسی ٹراما میں بچہ ہے پیرنٹس کے جھگڑے کی وجہ سے یا ادر معاملات کی وجہ سے, ہم ان کو بھی کیٹر کریں گے, لیکن اس کے لیے ہم ایک ریٹن ایگریمنٹ کریں گے. اگر ہم کسی بھی اگر ارلی ایجز میں لیں گے تو ایٹ لیسٹ ہمیں ان کو ایف ایس سی تک پڑھانے کی اجازت ہو, ہم سے بچہ واپس نہ لیا جائے. اسی طرح جو جن کے بالکل بھی ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو کچھ بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, لیکن اس کو ہم نے وائڈ کیا ہے کہ ہم ہر سارٹ آف چائلڈ کو اکوموڈیٹ کریں گے فار دس انڈرسٹینڈنگ کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ایف ایس سی تک پڑھانے دیا جائے. اچھا, کالج لیول تک ایٹ لیسٹ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے کچھ حد تک, تو معاشرے کے لیے کرامت رہے. اچھا ریحل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یو ایچ ٹی ملک کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ پرائس میں کتنا ڈفرینس ہے, کتنا مارجن ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یو ایچ ٹی کی پہلے ضرورت کیوں پیش ہے؟ یو ایچ ٹی کی ضرورت اس لیے پیش ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ CSR کی بات ہو رہی ہے, افورڈ نہیں کر سکتے کہ ریفریجریٹر ہو گھر میں, ان کے پاس ملک سسٹین کرنے کی ضرورت ہو. تو ہم نے ٹیٹرا پیک پیکیجنگ لائے, 90 ڈیز. آپ 250 ml چاہیے, 200 ml چاہیے. یوزلی آپ مارکیٹ سے چھوٹے 125 ml دودھ نہیں لیتے, آپ لیٹر لیتے ہو یا آدھا لیٹر لیتے ہو. تو چھوٹے پیکیجنگ میں ملک کی اویلیبلٹی ان ٹاؤنز میں جہاں پہ کیٹل نہیں ہے, آپ کا نارتھ اور آپ کا ساؤتھ, سکھر, حیدرآباد, یہ ریجنز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کیٹل نہیں ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دودھ کا پہنچنا بہت مشکل ہے. ہم لوگ یہ انشور کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ یہ نیوٹریشن, بیسک نیوٹریشن وہاں تک پہنچائیں. 1 out of 4 persons in Pakistan fall under the poverty line. ہمارے پاس میل نیوٹریشن بچوں اور خواتین میں بہت زیادہ ہے, اور اس وجہ سے ہماری جو اب آ رہے ہیں بچے, بڑے ہو رہے ہیں, ان کے اندر سرٹن ویکنیسز ہیں, جس وجہ سے بہت زیادہ ایشوز جو ہیں, مختلف ڈیزیز کامن ہوتی جا رہی ہیں, اور ہماری امیونٹی از ویری ویک فار چلڈرن بیکاز افورڈیبلٹی کا چیلنج ہے. ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کاسٹ کو نیچے رکھیں. ریسنٹلی حلیب کیم اپ ود انیشیٹو آف اصلی ملک وچ از دا سیم کوالٹی ملک اینڈ ensuring every of the nutrition that a milk should have, but it is comparatively at a very lower rate. تو ہم نے کچھ پیکیجنگ ایفیشینسی کریٹ کی, کچھ ہم نے اپنے مارجنس کو ختم کیا, اینڈ وی انشورڈ کہ چلو کسی طرح وی گیو ملک ٹو دی کنزیومرز, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی پلے آر پارٹ فار دی اکانومی ایز ویل. سملرلی وی ڈوئنگ ان ٹو جوسز. تو ہماری جو جوسز کی کیٹیگری ہے وہاں وی آر امنگز دی اونلی فیو پلیئرز ہو آر آفرنگ a smaller piece of juice at a 10 rupees price point, because 10 روپے میں اب فیکچولی کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ ہم دے رہے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ جو ایک لنچ باکس کے اندر یا دودھ یا جوس کا جانا ضروری ہے تاکہ بچے کو کچھ نیوٹریشن ملتا رہے. سو وی ورکنگ آن دیٹ. تو اس طرح کے انیشیٹوز ہمارے کافی آف اینڈ آن چل رہے ہوتے ہیں, جس میں بھی انشور کہ ہم کچھ نہ کچھ پے بیک کر رہے ہوں ٹو آر اکانومی. یو ایس ٹی پروسیس کی ایک کاسٹ ہے, بیکاز اٹ از اے ویری ٹیکنیکل پروسیس. تو اس کاسٹ سے تقریباً آپ کا 20-25 روپیز کا ڈیلٹا رہتا ہے اگر آپ ایک
unprocessed اور processed milk کے اندر جائیں گے. بٹ اگین وہ پروسیس ملک کے بعد پیکیجنگ اینڈ دی ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس وہ سب ایڈ ہوتا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر, اور پھر وہ کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. سو وی ٹرائی ٹو ریمین ود ان دی ایٹ اے لیول وچ آف کورس اکویٹس اس ود دا مارکیٹ پرائسز, اینڈ دین انشورس کے لوگوں کو دودھ اور بیسک نیوٹریشن, بیکاز ہمارے پاس کریم بھی ہے, ویئر انٹو دیسی گھی, ویئر انٹو جوسز, ویئر انٹو پاؤڈرز. سو اس طرح ایک پوری نیوٹریشن کی جو ویلیو ہے, ملک آف کورس از دی موسٹ امپورٹنٹ پروڈکٹ وین اٹ کمس ٹو اینی ون ہوز گروئنگ اپ, تو وہ پراپر ملتا رہے. تو وہ ہم انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایٹ اے ریزنیبل پرائس افورڈیبلٹی کو انشور کریں. بٹ ان پٹ پرائسز اینڈ گورنمنٹ ٹیکسیشن ہمارے پہ لگ جاتے ہیں. سو لوز ملک پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. سو وی ایوری ایئر وی ہیو انکریز ٹیکس ریٹس آن اس, اس کو بھی ہمیں ایبزارب کرنا پڑتا ہے. پھر لاجسٹک کاسٹ, فیول افیکٹس اس, وہ ہمیں ایبزارب کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چلاتے رہیں. اینڈ پوائنٹ از دیٹ پیپل شوڈ موو ٹو اے بیٹر کوالٹی نیوٹریشنل ملک, سو دیٹ کہ وہ جو بچوں کی گروتھ ہے اس میں کوئی ڈیزیزز یا کسی ہارمفل افیکٹ کے چانسز کم ہو نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا سر, بینگ این ایجوکیشنسٹ, واٹ یو ایکچولی وانٹ ٹو پرسو ایز اے, آپ کا ویژن یا کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے ابھی نیوٹریشن کی بات ہو رہی ہے, ہمارے مہمان دوست نے بات کی دودھ کی. ہم نے سروے کنڈکٹ کیا کہ اسٹوڈنٹس لنچ باکس میں لاتے کیا ہیں, اور آپ سرپرائز ہوں گی کہ جب لنچ بریک کا ٹائم 10:30 ہوتا ہے تو ایوری چیئر اینڈ ٹیبل از فل آف جنک فوڈ, جس میں کہ لیز ہوں گے, کولڈ ڈرنک ہوگی, سم جوس ہوگا اور سم کپ کیکس ہوں گے لائک دس. تو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا ماؤں کو کہ آپ بچے پہ اپنی ایفرٹ ایکسپینس کریں. آپ لوگ خود آٹا گوندھ کے پراٹھا بنائیں, بچوں کو پراٹھا اور انڈا دیں. آپ کوئی سیزنل فروٹس بھیجیے, آپ کچھ ملک سے بنے ہوئی ملک شیک بھیجیے. آپ ایسا نہیں کریں گی تو بچے ہیلدی مائنڈ نہیں ہوں گے. آج جو کمپلین ہوتی ہے کہ بچہ شارٹ میموری ہے, بچہ ہائپر انٹینسو ہے, یہ ریزن صرف غذا ہے. اگر فوڈ آپ بیٹر کریں گے تو آپ کوالٹی لائف بیٹر کریں گے. بالکل انڈیڈ, ویری ٹرو. اچھا علی صاحب, بینگ این آرکیٹیکٹ, اور بیکاز آپ لوگوں نے مل کے ایک ڈیزائن INC کمپنی بھی بنائی, سو ینگ انٹرپرینیورز جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا پھر ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھتے ہیں سر؟ ان کے لیے بیسیکلی میرے پاس الحمدللہ کافی زیادہ یونیورسٹی سے بچے آتے ہیں جو انٹرنشپ کے لیے, اور ان کو بیسیکلی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب وہ اپنا ایجوکیشن یا اپنی گریجویشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی انٹرنشپ سٹارٹ کر دیں. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ آفٹر 5 ایئر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آتے ہیں, وہ اسٹل وہ زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پاس کسی قسم کی بھی وہ ٹیکنیکلی یا کسی قسم کی وہ جو ایجوکیشن لے کے آتے ہیں, وہ جب ڈیلیور کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ ان کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہوتا. وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز میں مختلف ایکٹیویٹیز میں. بٹ یہ آرکیٹیکچر ایک پروفیشنل لائف ہے, یہ ایک ایسا کیریئر ہے, یہ ایسا پیشن ہے جس کو لے کے جس کے اندر ہول ورلڈ کے جتنے بھی ہمارے پروفیشن اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. جب آپ میڈیکل میں دیکھیں گے تو آرکیٹیکچر شامل ہے, آپ کسی بھی پروفیشن کو لے کے ہیں تو وہ آرکیٹیکچر کے مطابق ہی وہ ہوتا ہے. تو میں یہ ان بچوں کو اور ان لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جو اس پیشن کو لے کے آ رہے ہیں, وہ اس پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ جب اس اسٹڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی پروفیشنل آفس یا پروفیشنل یا کسی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کر لیں تاکہ وہ اینڈ آف دی ڈے وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ اسٹینڈ کر سکیں. وہ نہ کہ وہ 5 ایئر کی یہ ڈگری ہوتی ہے وہ اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنا وہ جتنا بھی وہ کیریئر کو خراب کرنے کے بعد پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم ان کو ٹریٹ کرنے میں منیمم ہمیں 1 ایئر لگتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ میں تو ان لوگوں کو یہی کہوں گا کہ وہ جو بھی لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں, اس پروفیشن کو لینا چاہتے ہیں, وہ اسٹارٹ سے ہی کسی فرم کو جوائن کریں, ایسے لوگوں کو, ایسے ڈیولپر کو جوائن کریں, ایسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو جوائن کریں جو پروفیشنل ورک کر رہے ہیں, نہ کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. بالکل صحیح. بڑا امپورٹنٹ ہے جناب کہ آپ کے پاس صحیح کیریئر اورینٹیشن ضرور ہونی چاہیے کہ ایکچولی کون سی فیلڈ آپ کے لیے بہتر ہے, بجائے اس کے کہ مختلف آئیڈیاز ذہن میں ہوں اور آپ اسکیٹرڈ ذہن کے ساتھ اپنے کیریئر کو لے کر چلیں. روہیل صاحب کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے سر؟ بالکل ان لائن ان کی بات سے ہی میں کہوں گا کہ سسٹینیبلٹی والا مائنڈ سیٹ ہمارے اندر نہیں ہے. اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں
تو وہ ہم ہائر کرتے ہیں دیر لائک کہ آج میں یہاں ہوں، کل میں یہاں جانا ہے، پرسوں میں یہاں پہنچ جاؤں. انیشیٹوز بھی جو آتے ہیں ہمارے وہ بہت بڑے لیول پہ آتے ہیں، بہت جلدی ڈائی ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. تو ہماری تھوڑی سی یہ چیلنج ہے لائک وی گیٹ ڈی موٹیویٹڈ ویری ارلی. ہم بہت شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز پہ کام کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں پاکستان کے اندر سسٹینیبلٹی کو لے کے آنا ہے تاکہ ہم ریسورسز کا بھی خیال کریں، ایک جنریشن کو بھی ایک ٹائم دیں کہ وہ ایک ٹائم کے ساتھ اچھے طریقے سے میچور ہو کے گرو کرے، رادر دین کہ وہ اوور نائٹ سکسیسز کے اوپر ہم بھاگتے رہیں اور پھر ہم 10 days لیٹر جو ہے پچھتا رہے ہوں کہ یار یہ تو سارا بیک فائر کر گئی. تو تھوڑا سا سسٹینیبلٹی اینڈ لانگ ٹرم کے اوپر ایز اے نیشن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہر اسپیکٹ میں. اینڈ ویری ٹرو بیکاز ہر چیز منافع نہیں ہوتی ہے، پروفٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں آپ کو اس سے باہر رہ کر بھی کرنی پڑتی ہیں، معاشرے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے کرنا پڑتی ہیں. بہت شکریہ روہیل صاحب آپ کا، بہت شکریہ علی الصباح صاحب اور فہد عباس صاحب آپ کا. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر پروجیکٹ جو آپ سوسائٹی کے لیے اسپیشلی بچوں کے لیے کرنے والے ہیں، بیکاز ایسے کاموں اور انیشیٹوز کی ہمیں واقعی ضرورت ہے جو کہ ان سیکٹر کے بچوں کو اگنور نہ کر دے جو کہ کسی نہ کسی طرح محرومی کا شکار ہیں. سو اپنے گیسٹ کا میں شکریہ ادا کروں گی، بٹ آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ سے ہم بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک، اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ انسپائرنگ وومن کی جانب. تو جناب میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں وہ انسپائرنگ اس لیے ہیں بیکاز بیسکلی شی از این ایجوکیشنسٹ، اور آج کل جو ہیں وہ کالج ایک سیٹ اپ بہت زیادہ ایل جی ایس کو ہم جانتے ہیں. سو دے آر ایکچولی سیٹنگ اپ اے کالج سسٹم ناؤ. سو اس کو یہ ہیڈ کر رہی ہیں. ویلکم ٹو دا شو شیلا فرید صاحبہ. سو سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، ایک بچہ جب میٹرک یا او لیولس پاس کرتا ہے، سو کالج کے بعد بنیادی طور پہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آئیدر کون سی فیلڈ میں یا کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے، اس نے آپٹ کرنا ہوتا ہے. سو ایکچولی ہونا کیا چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں بیسک؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اٹ آل ڈپینڈس کہ جو آپ کا کالج کا جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ کیا آفر کر رہے ہیں. آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ کس وقت اسٹارٹ ہو رہی ہے. Basically, LGS is not a new name to everyone. It's more than 35 years. LGS is in the field as a name in education department. But LGS College is from last 6 years. More than 600 plus students, they are studying here. اور اس میں ہم لوگ جو ڈیزائن کرتے ہیں اپنی سلیبس کو in such a way that جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں they can stand anywhere and they can cope up with such modern world. وہ کہیں بھی اسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہماری جو ڈیزائننگ ہے اس میں سلیبس میں اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کا جیسے او لیولس کا اسٹوڈنٹ یہاں آ رہا ہے اس کو ہم لوگ بائلنگول آفر کر رہے ہیں ان اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز. سیکنڈ ہم کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ ڈے 1 سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لائک اگر ایف ایس سی میں ہے بچے، ان کو آپ میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے، ہاؤ ٹو پریپیئر دوز اسٹوڈنٹس فار ایم ڈی کیٹ ایگزامس. ہمارا ایم ڈی کیٹ کورس بھی آفر ہو رہا ہے، اس میں ہم ان کو پریپیئر کرتے ہیں ان کورسز کے لیے. سیکنڈ آپ کا آئی ٹی کے لیے آئی کام بیسڈ ڈپارٹمنٹ وی آر آفرنگ 4 جو سلیبس پروگرامز ہیں ہمارے، اس میں ایف ایس سی، ایف اے، آئی کام، آئی سی ایس، آل وی آر آفرنگ. کریئر کاؤنسلنگ میں ہم ان کی یہی بیس رکھتے ہیں کہ آل ٹیچرز دی اسٹارٹ فرام دا بگننگ آف دا سلیبس وہ انہی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے فائن آرٹس لیٹس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، اس کی جو اسکلز ہیں اس کو ہم اسی طرح سے پالش کریں گے. ان کو ڈفرینٹ پورٹ فولیوز ان کے تیار کروا رہے ہیں. آئی سی ایس کا بچہ ہے تو اس کو کمپیوٹر اس فارم میں جو ہے بہت اچھا ہم لوگ لے کر چلتے ہیں ساتھ سب چیزوں کو. سیکنڈلی ہماری جو کریکولر اینڈ کو کریکولر ہیں دے آر سائڈ بائی سائڈ. کریکولم ڈیزائنس جو ہیں وہ تو اس میں ہیں، بٹ کریئر کاؤنسلنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آر ویری ان دیز ڈیز. اس میں ہم ان اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کلبس آفر کر رہے ہیں. ان کی ایم یو این کی جو سیشنز ہیں، آپ نے دیز ڈیز ہیو یو ہرڈ دیٹ ماڈرن یونائٹیڈ نیشنز کانفرنس کے لیے جو ہے ہم ان بچوں کو پریپیئر کر رہے ہیں. ڈبیٹ کلبس وی آر آفرنگ اسپورٹس آپ کی جو ہے سب یہ ڈپارٹمنٹ کی چیزوں کو. سو دس از ہاؤ وی ڈیزائن آر ایوری تھنگ، آر کورسز، آر مین کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ کو کریکولر ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. شیلا صاحب مجھے بتائے گا، بینگ این ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں ٹیچرس ٹریننگ کتنی اہم ہے اور کتنی دیر بعد ہوتی رہنی چاہیے؟ ٹیچرس ٹریننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیز ڈیز.
LGS is always based on interactive workshops and उनके साथ ये है कि हमारी डेली बेस पे जो मैनेजमेंट हम लोगों की मैनेजमेंट है वो उसको डेली बेस रेगुलर बेसिस पे उनके साथ वो मीटिंग्स होती हैं. वी हैव HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लाइक इन कॉलेज ऑल डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं दे हैव द मीटिंग विद देयर स्टाफ लाइक टीचर्स. डिफरेंट हमारी जो कैंपसेस हैं, वी आर हैविंग 6 कैंपस अभी राइट नाउ इन डिफरेंट एलोकेशंस, और उन सब के जो मीटिंग है वो इंटरैक्टिव मीटिंग्स वो उनके साथ HODs जो हैं वो डेली बेसिस पे लेते हैं. सेकेंडली उनके जो SOS है, जो हमारा सिलेबस है उसको हम फॉलो करते हैं. HODs उनको चेक करते हैं. अगर ये मीटिंग्स या इनको फॉलो ना किया जाए तो आप देखें कि मतलब न्यू चीज़ें को आप नहीं कर सकते. सो आपकी टेस्ट सेशंस किस तरह डिज़ाइन होते हैं, आपकी डेली क्लासेस किस तरह प्लान हो रही हैं, लेसन प्लानिंग जो है वो ऑल आर इनटू दीज मीटिंग्स जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से होती हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा शैला साहबा, जेनेरिकली आप जानती हैं कि स्कूल्स के बाद जब एक नया स्टेप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का आता है, सो ज़ाहिर बात है बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, और मुख्तलिफ इश्यूज़ की ग्रिप उनकी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मैच्योर नहीं होती. सो मेंटल हेल्थ के हवाले से कितना काम होता है या होना चाहिए? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है. मेंटल हेल्थ जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है. यू नो दीज डेज स्टूडेंट्स दे फील समटाइम डिप्रेस्ड, स्ट्रेस आजकल जैसे बहुत हो रहे. वी हैव काउंसलर्स और उसमें वीकली उन काउंसलर्स के साथ हम एक सेशन तो रेगुलर क्लास का होता है, बट येस वी आर ऑफरिंग कि जी अगर उनको फील हो रहा है एनीवन, कोई स्टूडेंट जो डिप्रेशन या स्ट्रेस का इस वक्त शिकार हो रहे, वो दे कैन ऑलवेज गो टू दैट काउंसलर और उनसे वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करते हैं. फिर उनके बाद उनके सेशंस हैं टू टेक आउट देम फ्रॉम द स्ट्रेस. और प्रेजेंटली अभी मैंने इस चीज़ को बहुत खुद से एक्सपीरियंस किया है कि येस स्टूडेंट्स दे केम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस जो भी आजकल के डेली ले रहे हैं. आप देखें गर्ल्स हैं, समटाइम वो नहीं कोप अप कर पा रही होती हैं कुछ चीज़ों से, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. सो LGS बेसिकली क्या कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रूमिंग क्लासेस सो दैट स्टूडेंट्स जो है ना वो आर वेल ग्रूम्ड एंड वेल कॉन्फिडेंट सो दैट दे कैन स्टैंड आउटसाइड इन द वर्ल्ड और कहीं भी अपनी easily जाके कॉन्फिडेंटली दे कैन डेलिबरेटली पार्टिसिपेट, दे कैन डेलिबरेटली गिव द इंटरव्यूज़. आप देखें इंटरव्यूज़ में लिए जो हैं स्टूडेंट्स वो बहुत लैक करते हैं हमारे. सो ये सब चीज़ें जो हैं हम उसमें ऑफ़र कर रहे होते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, आप क्या समझती हैं कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे नहीं, हर बच्चा तो नहीं मेडिकल पास कर सकता, बट उनके लिए ऑप्शंस या वो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग में बहुत सब्जेक्ट्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत रिलेटेड काम है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, सो इन सब्जेक्ट्स के हवाले से भी पहले कुछ काम करवाते हैं आप? डेफिनेटली वी ऑलवेज prepare them and as well as their parents that you should know कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें FSC में अगर आ गए हो तो आप प्री मेडिकल के लिए ही अप्लाई करोगे, मेडिकल ही स्टूडेंट मिल जाओगे. यही काउंसलिंग उनको हम करते हैं. येस यू आर, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स. तो आप जैसे आप बायोटेक है, उसमें IT की और फील्ड हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक FSC का बच्चा मेडिकल में ही जाएगा, लेकिन बेसिक क्या है कि इन चीज़ों को जब हम बताते हैं पेरेंट्स को, साइड बाय साइड रिजल्ट्स हम उनके साथ शेयर करते हैं, तो वी प्रिपेयर पेरेंट्स माइंड कि आप इस देख लें ये बच्चे को हम इस तरीके से चला रहे हैं कि आप इसमें और फील्ड्स में भी ये जा सकता है, कि डोंट गेट अपसेट कि आप उसी में उसको लेकर चलेंगे. ठीक है. प्लस हमारी जो सिलेबस और जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो इस तरह है कि उनको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. पेरेंट्स पे देयर इज़ नो बर्डन लेफ्ट. पेरेंट्स इजीली आप देखें ना, एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए वो शाम को अगर बच्चों को भेज रहे हैं, तो LGS ने इतना डिज़ाइन किया हुआ है अपने कोर्स को इस तरीके से कि इस तरह टेस्ट सेशंस चला रहे हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दे गो टू सम एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस. आप उसमें अपने ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि इंशाल्लाह दे कैन मीट अप देयर गोल्स whatever they want. But in case आप लोग MD कैप वगैरह भी कराते हैं, सो ये इट्सेल्फ बड़ा प्रेशराइजिंग फेज़ होता है जब किसी ने मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना हो, एंड दे कीप देयर ऑप्शंस ओनली टू दैट, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जिसके बच्चे प्रेशर में भी आ जाते हैं, ट्रॉमास भी सफ़र करते हैं. कितना आपको लगता है कि माँ बाप सपोर्टिव होते हैं इन मामलात में? बिकॉज अक्सर मैंने देखा कि माँ बाप खुद प्रेशर इंक्रीज़ करने में हाथ ज़्यादा देते हैं. exactly we prepare their mind. Normally
میں نے بتایا نا آپ کو جو ہمارا ٹیسٹ سیشن چل رہا ہوتا ہے وی گیو دیم دیئر وین ایور وی گیو دیم دیئر ریزلٹس سو ہم پریپیئر کر دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ we are even the students are doing their best but still you keep this in your mind کیونکہ unfortunately آپ دیکھیں ہمارے سسٹم جو ہے اس میں there are many tests to go so اس میں اب جو پیرنٹ ہے اس کے مائنڈ میں ہوتا یہی ہے کہ وہ FSC کروا رہے ہیں تو وہ میڈیکل میں ہی جائے گا بٹ ان کے پاس یہ فیلڈس کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے کہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اور کس کس فیلڈ میں وہ جا سکتے ہیں تو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ وی کال دیز کاؤنسلرز وی کال دا موٹیویشنل اسپیکرز وی کال فرام ڈفرنٹ یونیورسٹیز ٹو آفر دیئر پروگرام سو دیٹ ایک بچے کا جو مائنڈ ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزوں کو بھی سوچے ایک ہی چیز پہ وہ فکس نہ ہو جائے تو ایل جی ایس میں آپ دیکھیں کہ اگر آج کل آپ روبوٹکس فیلڈ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بچہ کیا کر سکتا ہے میڈیکل کے اندر بھی بہت ساری لائنز ہیں اس میں ڈینٹسٹری آتی ہے اس میں جیسے آپ کی وائرس ڈیٹیکشن کے لیے آپ بایوٹیک میں جاتے ہو سو آپ مینٹلی ہم ان کو یہ پریپیئر کرتے ہیں کہ دیر آر مینی فیلڈس اور اس میں پیرنٹس آر دیز ڈیز ویری کوآپریٹیو دے نو کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے ان کو لے کر چلنا ہے اسٹوڈنٹس کو اینڈ دے ڈو لسن کہ آپ کی پالیسیز اور ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے فیوچر پالیسی ان کے لیے کیا ہوگی اس چیز کو بالکل دیکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا بینگ ان ایجوکیشن آخری سوال آپ کیا سمجھتی ہیں کیسی امپلیمنٹیشنز یا کیسے پروسیجرز کو فالو کرنا چاہیے ان بچوں کے لیے؟ دیکھیں جو ہماری گروپ آف کالجز میں اب چل رہا ہے کہ اور بھی آپ کی جو فیلڈز ہیں ایجوکیشن کے اس میں سلیبس کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا جائے اگر بچوں کے اوپر پریشر نہیں ہو دے انجوائے دیئر اسٹڈیز ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کریکولر ایکٹیویٹیز کو کریکولر ایکٹیویٹیز پلس آپ کے دیکھیں ہم لوگ آفر کر رہے ہیں اپنی جو اسپورٹس ایونٹس ہیں ضروری نہیں کہ ایک بچے کو آپ اسی فریم آف مائنڈ پہ رکھیں کہ بس آپ نے پڑھنا ہے اس میں تو ایل جی ایس نے یہ گرومنگ سیشنز یہ اپنی سلیبس ایزی ڈیزائننگ پلس جب آپ او لیولس کا اسٹوڈنٹ یہاں پہ لیتے ہیں ایف اے ایف ایس سی کے لیے فار دیم دس از اے نیو ورلڈ سو ان کے لیے آپ ہم لوگ بائلنگول چیزیں جو آفر کر رہے ہیں وہ بہت ایزی چیز ہے دے کین اٹیمپٹ دیئر پیپر اسلامیات پیپر پاکستان اسٹڈیز پیپر ان مطلب ادر لینگویجز سو ان کے لیے بہت چیزیں فائدہ کرتی ہیں سو ہم لوگ جو ہیں وہ ان سب چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں سلیبس اپنے ڈیزائننگ اس طرح کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایزیلی ان چیزوں کو لے کر چل سکیں. صحیح بہت شکریہ آپ کا شیلا فرید صاحبہ انڈیڈ اے ویری انفارمیٹیو سیشن ود ہر تو ان کو میں شکریہ ادا کروں گی لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا بیکاز اس کے بعد اور بھی مہمان ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک اور جناب اب میں آپ کا تعارف جن شخصیت سے کروانے والی ہوں ایسے تو ہم نے بہت سارے جرنلسٹ دیکھے ہیں جو ملکی حالات پر بھی بات کرتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر بھی کرتے ہیں سوشل ایشوز پر بھی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی ڈومینز ہیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے آئدر وہ اکنامیکل ہے سوشل یا جیو پولیٹیکل ہیں یا پھر عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی جناب اسدار چودھری صاحب سے. یہ سوشل سائنٹسٹ ہیں اینالسٹ ہیں کالمسٹ ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ فاؤنڈر بورڈ آف ممبر ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف نیشنل ریسورس آف پاکستان رہ چکے ہیں چیف ایگزیکٹو ہے انسٹا نیوز ٹی وی کے جو کہ ایک اپ کمنگ سوشل اکنامیکل ڈیجیٹل چینل ہے لاہور چیمبر کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان سی پیک کے حوالے سے بھی اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہیں اس حوالے سے لکھتے بھی ہیں اور ایک عام پاکستانی اپنی زندگی اور اپرچونیٹیز کیسے تلاش کر سکتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب. سو پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بیشتر جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دے شوڈ اسٹارٹ رائٹنگ آن دا کرنٹ افیئرس بٹ آپ سوشل سائنٹسٹ ہیں سو آپ کیا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کے انالیسس سے آپ کے نالج سے لوگوں کو فائدہ ہو. جی ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے اب میڈیا کے اندر جو کہ صرف آپ کے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کریں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کہ ان کے سلوشنز بھی پیش کریں اور سلوشنز جو ہے وہ پھر ہمہ گیر ہوں ہمہ وقت ہوں جو کہ آپ کے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے مطابق ہوں. تو اس میں آپ نے بہت لکیلی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو ساری چیزوں کے اوپر دسترس رکھتے ہیں یا بہت سے موضوعات پہ رکھتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ کو اسپیشلسٹ کچھ ایک ایشو کے اوپر مل جائیں
تو وہ بھی بڑی بات ہے. تو میری نظر میں ابھی اس ملک کو اینالسٹ جو روایتی ہیں ان کے بجائے سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے جو مسائل کی نشاندہی بھی کریں اور ان کے حل بھی پیش کریں. اچھا سوشل سائنٹسٹ ابھی آپ تو ہیں ہی، بٹ اپنے ساتھ ہوتا ہے نا کہ اکثر جو لکھ رہا ہوتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈومین میں یہ لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. سو آپ کے ساتھ آپ کتنا ایکٹیولی لوگ سوشل سائنٹسٹ موجود ہیں یا پھر لکھتے ہیں اس کے اوپر؟ ایکچولی میں ایک تو پاکستان اور کینیڈا کے بیچ میں بہت زیادہ اب میری جو ہے وہ ٹریولنگ ہے، میں وہاں پہ بھی بیسڈ ہوں، پاکستان میں بھی ہوں. میں دونوں ملکوں سے سوشل سائنٹسٹ جو ہے نا ان کو اکٹھا کرتا ہوں، اسپیشلی پاکستان کے ایشوز کے اوپر. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو بھی، اور اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں اور سوشل سائنٹسٹ جو پاکستان کے ایشوز کو سمجھ کے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ تو اس کے سلوشنز بھی ریکمینڈ کریں تاکہ ہمارے پاس گلوبل ریکمنڈیشنز بھی آئیں. تو اس میں یہ کہ کافی لوگوں کو میں نے پانی کے حوالے سے، کول کے حوالے سے، انرجی کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر، فوڈ سائنس کے اوپر کافی لوگوں کو میں نے اپنے مطلب ڈومین کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ کنٹینیوس سیشنز کرتے ہیں، ان پٹس جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو میں موسٹلی پاکستان میں بھی ایکسپریس کرتا ہوں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی کرتا ہوں. اچھا سر، ایک عام پاکستانی جو ہوتا ہے، اسپیشلی جو بیشتر نوجوان ہوتا ہے یا میڈل ایجڈ کرے ہوتے ہیں، دے آلویز پریفر ٹو شفٹ ابراڈ. اور کینیڈا کے لیے بہت سارے لوگ سٹیزن شپ بھی اپلائی کرتے ہیں، بٹ ایکچولی جب آپ وہاں پہ رہتے ہیں آپ گائیڈ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی کتنی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پاکستانیوں کے لیے یا پھر کتنی نہیں ہے جس کو فالز امیجنیشن سمجھ کے وہ لگتا ہے کہ جنت میں پہنچ جائیں گے؟ اچھا اقرا، یہ بہت ہی نا امپورٹنٹ کویسچن ہے پاکستانی اس وقت ایک عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، جنرل پبلک کے لیے، کہ بہت لوگ جو ہے وہ پاکستان سے کینیڈا جانا چاہتے ہیں. میں لکیلی میں نے پورا یورپ دیکھا ہوا ہے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور نیوزی لینڈ. اچھا 5 انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں دنیا کے اندر. آپ اگر بیسٹ کمپیریزن اگر کرنا چاہیں تو یورپ کے علاوہ یہ 5 بیسٹ ڈیسٹینیشنز بنتی ہیں. میں جب موو ہوا تھا تو میں نے 5 کنٹریز کو پہلے تو خیر وزٹ کرتا تھا بہت زیادہ بزنس پرپس کے لیے، بٹ میں نے پھر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ یہاں پہ کس ملک میں رہا جا سکتا ہے. تو ٹریولنگ آسان جو ہے وہ تو یو کے کی ہے کیونکہ 8-10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، آپ آرام سے چلے جاتے ہیں. کینیڈا بہت دور پڑتا ہے اور آسٹریلیا بھی بہت دور پڑتا ہے. آسٹریلیا کے ساتھ صرف آپ کو نیوزی لینڈ ملے گا. تو کینیڈا جو ہے وہ اس لیے آئیڈیل امنگ دوز 5 کنٹریز مجھے لگا کہ اس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کی جو ہے وہ ساتھ میں نیبرہڈ ہے، اور کینیڈا دنیا کے اندر ایک سب سے اچھی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اب کینیڈا میں لوگوں کی جو جانے کی خواہش ہے اس میں یقیناً ان کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کہ انسکلڈ ہیں تو بھی ہم چلے جائیں، کم پڑھے لکھے ہیں تو بھی ہم چلے جائیں. وہاں پہ اسٹریمز کھلتی رہتی ہیں امیگریشن کی، لیکن یہ کہ لوگ جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا پراپر کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. تو میری اس پلیٹ فارم کے تھرو ان کو جو سب سے امپورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے یا اس کے علاوہ انفارمیشن جو میں شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایجوکیشن کے ویزا کے اوپر، اسٹڈی پرمٹس کے اوپر جو کوئکسٹ پاسبل آپشن ہوتا ہے وہ اسٹڈی پرمٹ ہوتا ہے. میری تو ویسے اسٹارٹ اپ امیگریشن تھی. میں نے کینیڈین گورنمنٹ کا پروگرام تھا جس میں دنیا میں بیسٹ جو بزنسز ہیں جو کہ گلوبل بزنس بن سکتے تھے وہ ان کو خود آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے اور ان کو کینیڈین امیگریشن بھی دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ان کو ڈفرینٹ فیسیلیٹیشنس بھی کر رہے تھے. تو مجھے تو اس کیٹیگری کے اندر ہوئی تھی. بٹ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے تو ہم بزنس امیگریشن لے لیتے ہیں، وچ از ناٹ پاسبل. مطلب آج کل انہوں نے بہت مشکل کر دیا ہے کیونکہ آپ کو آئلٹس کرنا ہے، آپ کو انگلش بولنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی جو ہے وہاں پہ بڑا اسٹرانگ بزنس پلان ہونا چاہیے، تب آپ کو کوئی بزنس امیگریشن کے لیے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پیسے دکھا دیں گے میرے پاس بڑے پیسے ہیں تو میں آنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ویژنری انٹرپرینورز چاہیے. تو اس میں یہ کہ اسٹارٹ اپ امیگریشن ایک تو ہمارے جیسے لوگوں کے جن کے پاس آئی ٹی میں، ٹیکنالوجی میں بہت اچھے یونیک آئیڈیاز ہیں اور انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں یا صرف آئیڈیا ہے تو وہ اس امیگریشن کو اپلائی کر سکتے ہیں. باقی جو کہ یوتھ جو ہے اگر کسی کے پیرنٹس نہیں جا پا رہے تو وہ اپنے بچوں کو فوری طور پہ اسٹڈی کے لیے بھیج دیں. اچھا اسٹڈی کے لیے انڈین سب سے زیادہ جاتے ہیں اور وہ 2 مہینے کے اندر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. آپ اسٹڈی کے لیے جائیں گے، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے، سب سے کم پیسے لگتے ہیں. 3 مہینے کے کسی یونیورسٹی میں پیسے جمع کروائے تھرو سم لائر بھی $3-4 ہزار لیتے ہیں
اور 3 مہینے کے پیسے فیس جمع کروائی آپ نے $10-15,000 اور 1 سال کے ڈپلوما کا ایڈمیشن لیا نارملی گریجویشن کے بعد یا انٹر کے بعد یا پھر آپ نے MBA کے بعد, اور اب وہاں جا کے 3 مہینے کی جو فیس آپ نے دی ہوتی ہے اگلا فوراً جاتے ہی آپ کو کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے, کیونکہ ویسے ہی اسٹوڈنٹس کو 25 آورز پر ویک کی پرمیشن ہوتی ہے جس میں وہ اپنے خرچے نکال لیتے ہیں اور اپنی اگلی فیسیں نکال لیتے ہیں. تو جیسے 1 سال مکمل کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن کا تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے 1 سال کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے. اب اگر 2 سال کا ڈپلوما آپ کر رہے ہیں تو آپ کو 2 سال کے بعد 3 سال کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے, اور اس ورک پرمٹ کے دوران پھر آپ جو ہے وہ اپنی امیگریشن اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ کی نارملی امیگریشن ود ان کینیڈا ہوتے ہوئے فوراً اپروو ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ سسٹم کو آلریڈی سمجھ چکے ہوتے ہیں, آپ انگلش بولنا بہت اچھی جو ہے وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں, آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہوتا ہے, آپ نے اپنے سوشل انشورنس نمبرز لے لیے ہوتے ہیں, تو آپ ایک سسٹم کا سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں. تو اب ان کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ جو ود ان کینیڈا لوگ ہیں جو ورک پرمٹس کے اوپر ہیں یا اس کے علاوہ اسٹڈی پرمٹس کے اوپر ہیں جو آلریڈی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ان کو پہلے سے وہ کنسیڈر کریں امیگریشن کے لیے, اور پھر بعد میں پوری دنیا سے جو ملینز کے حساب سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو پھر بعد میں کنسیڈر کریں, کیونکہ ان کی ایک پاپولیشن گروتھ کا ٹارگٹ ہے کہ اگر 3.25 کروڑ ہے تو ہم نے اس کو 4.5 پہ یا 4 پہ لے کے جانا ہے اگلے 5-10 سالوں کے اندر, اس سے زیادہ ہم نے نہیں بڑھانا. پھر ہم پوری دنیا سے بیسٹ ٹیلنٹ کو ہنٹ کر کے لائیں گے, جس طرح ابھی دبئی کر رہا ہے, جس طرح سعودی عربیہ کر رہا ہے, وہ بھی نیشنلٹی آفر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر بہت بیسٹ ٹیلنٹ ہے, آپ یونیک بزنس یا کوئی ایسی فیلڈ کے اندر ہیں, سائنٹسٹ ہیں یا کوئی آپ اس طرح سے ہیں, کوئی ٹیکنالوجسٹ ہیں, تو یہ ابھی دنیا جو ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہے جن کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. باقی ملکوں کا برین ڈرین کریں. ہاں, باقی ملکوں کا. ان ادر ورڈز. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا سر کہ آپ نے نیچرل ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کام کیا ہے, سو یہ تو ہمیشہ ہم نے بکس پہ بھی پڑھا ہے پرائمری کی کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, تو یہ تو ہم صدیاں پڑھتے جائیں گے, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو قدرتی وسائل ہمارے پاس ہیں ہم اسے یوٹیلائز کتنا کر پا رہے ہیں پاکستان کے لیے, سو ایکچولی ہم کرتے کتنا ہے اور کتنا ان آئیڈینٹیفائڈ جاتا ہے. اچھا دیکھیں, نیچرل ریسورسز جو ہے نا, اس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف جو فاسلز ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں وہ نیچرل ریسورس ہوتے ہیں. اچھا, میری نظر میں نے 2010 میں 2011 میں جب سی پیک اور 1 بیلٹ 1 روڈ کا کبھی ابھی مطلب کوئی ویژن پیش نہیں کیا گیا تھا پریزیڈنٹ شپنگ کی طرف سے, کیونکہ جو پہلا ویژن پیش کیا تھا وہ پریزیڈنٹ شپنگ نے 2012 میں 1 بیلٹ 1 روڈ کا ویژن پیش کیا تھا. اچھا, ہم لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ جی یہ جو سی پیک ہے یہ تو مشرف نے شروع کیا تھا, 2005 میں گوادر بنا تھا. ایکچولی اسے گوادر پورٹ بنا تھا, کراچی پورٹ کے علاوہ ہمیں ایک پورٹ چاہیے تھی, اور جنرل مشرف نے اس وقت چائنا کو یہ کہا تھا کہ آپ ہماری پورٹ کو آ کے ہینڈل کریں اور یہاں سے آپ اگر چاہیں تو ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے تھرو جو ہے. بٹ یہ جو ویژن تھا 1 بیلٹ 1 روڈ کا, جس کو ابھی BRI کہتے ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا سی پیک, یہ ویژن اس وقت نہیں تھا. تو میں نے 2010-11 میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ بھی نیچرل ریسورس ہے, آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کر لیں تو آپ اس سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں. اور جب سی پیک ہمارا ڈیزائن ہوا تھا تو اس میں یہ کہ اس طرح کی فورکاسٹنگ تھی کہ اگر سینٹرل ایشین اسٹیٹس پاکستان کے تھرو ٹریڈ کرتی ہیں یہاں سے صرف ٹول کی مد میں چائنا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا $55 بلین ہمیں اینول ریونیو جنریشن ہوتی. اگر سی پیک جو اس کا پہلا مرحلہ 2018 میں مکمل ہو چکا ہوتا, سڑکیں مکمل ہو گئی ہوتی, روڈ نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی, دوسرا مرحلہ 2023 تک مکمل ہونا تھا اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ 2030 تک مکمل ہونا تھا. تو نیچرل ریسورسز میں ایک تو جیو اسٹریٹجک لوکیشن آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے یہ بلو مطلب 35 انڈر 35 70% پاپولیشن ہے. اب یہ بھی نیچرل ریسورس ہے نا آپ کا, آپ ان کو تو خدا نخواستہ جو ہے نا وہ سوسائڈ بامبر بنا دیں, یا آپ ان کو جو ہے وہ چاہیں تو ٹیک آف کروا دیں گے کنٹری کو. تو اب ان کو آپ وار فوٹنگ بیسس پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, پلمبرز, الیکٹریشین, کارپینٹرز, میکینک, ان کو انگلش, چائنیز اور عربک لینگویج سکھائیں, 1 سال کے ڈپلومے کروائیں, اور ان کو کنٹری ٹو کنٹری جو ہے وہ ایگریمنٹس کریں اور ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کر دیں. ابھی آپ نے بات کی کہ ہم برین ڈرین جو ان کنٹریز کا ہوتا ہے, یہ مطلب نارمل ایک امپریشن ہے جی برین ڈرین ہوتا ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ ایجوکیشن ہماری لٹریسی ریٹ وہ بڑھ ہے 3rd ورلڈ کنٹریز کے اندر, تو جتنے برین ڈرین ہوتے ہیں نا اتنے اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ اباؤٹ 2.5% آپ کی پاپولیشن گروتھ اینول ہو رہی ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ بندہ تو ہر سال ایڈ اپ ہو رہا ہے. تو اگر 50 لاکھ بندے میں سے 5 لاکھ باہر چلا بھی جائے گا تو وہ آپ کو جا کے ریمیٹنسز ہی بھیجے گا, اور ان کنٹریز کے اندر وہ آپ کا لابسٹ بنے گا, وہ آپ کا جو ہے وہ گڈ فیس جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا. تو میرے حساب سے یہ کہ آپ کی جو یوتھ ہے اس کو آپ نیچرل ریسورس بنا سکتے ہیں. باقی رہی بات فاسلس کی,
تو فاسلز میں ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس نباتات سے لے کے اس کے علاوہ قیمتی پتھروں سے لے کے تیل اور گیس سے لے کے تھر کے کول سے لے کے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایکسپلوریشن کے لیے بھی جب سی پیک جب شروع ہو رہا تھا تو ہمیں ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بڑی چاہیے، کیونکہ آپ کی ایکسپلوریشن کے لیے بہت بڑی کاسٹ جو ہے وہ آپ کو اپ فرنٹ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اب تیل جو ہے اگر آپ جب دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے دنوں میں $0 پہ پوری دنیا میں مل رہا تھا، تو لوگ سمجھتے شاید $0 پہ تھا، تو $0 کا مطلب $0 نہیں تھا. اس کی جو ایکسپلوریشن کاسٹ تھی وہ آپ نے دینی تھی، اباؤٹ $28-30 آپ نے پے کرنا تھا، اور آپ کو فری میں تیل مل جانا تھا، کیونکہ ان کے شپ جو ہے وہ سمندر میں کھڑے تھے، انہوں نے خالی کرنے تھے اور آگے انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کرنی تھی. تو ایکسپلوریشن کاسٹ $30 اگر ایک بیرل پہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے اگر تیل نکالنا ہے تو اس لیے ہمیں اپ فرنٹ بہت پیسہ چاہیے، جس میں دوسرے ممالک آ کے انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور چائنا اس میں ایک سوٹیبل آپشن تھا ہمارے پاس. صرف یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ایسے کرنے تھے کہ جس میں پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ زیادہ سیف گارڈ ہو، اور وہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا فائدہ پاکستان میں بھی ہو. تو ہمارے پاس ابھی تو یہ کہ یورینیم سے لے کے لیتھیم سے لے کے ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے ایسے سٹونز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے پاس آئل اینڈ گیس بلوچستان میں ہے، KPK کے اندر ہے، سندھ کے اندر ہے. کول جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. پھر اس کے بعد GB جو گلگت بلتستان ہے، یہ فروٹس اور نباتات کے حوالے سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، ایسے ایسے سٹونز ہیں کہ آپ دنیا میں بھی میں نے پلاننگ کمیشن کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ GB کے اندر اور اس کے علاوہ سوات اور چترال میں اور کوئٹہ کے اندر جو کارگو فلائٹس ہیں فروٹس کی وہ شروع کریں. ڈیلی کا فروٹ وہاں سے کلیکشن ہو، اور وہ لاہور میں آئے، یہاں پہ آ کے ری پیکج ہو، اور یہاں سے ڈیلی وہ کینیڈا، امریکہ، دبئی، جاپان، یورپ جو ہے وہ فروٹ چلا جائے. بالکل اپرچونیٹیز تلاش کرنے کی ضرورت ہے. سر آخری سوال، آپ انسٹا نیوز TV کے نام سے ایک سوشل اکنامیکل ڈیجیٹل چینل لا رہے ہیں، سو بیسکلی کس چیز پہ یہ فوکس کرنے والا ہے؟ اچھا، میرا کانٹینٹ پہ ہی زیادہ فوکس ہے، کیونکہ آپ کا پرنٹ میڈیا جو ہے اس کو کھا لیا الیکٹرانک میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا کو کھا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا. تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے اندر بھی پھر آپ اچھا کانٹینٹ دیں گے تو آپ سروائیو کر پائیں گے. ادروائز یہ کہ آپ کرنٹ افیئرس پہ کتنا چلیں گے. یہ جو ہجان سارا اس ملک کے اندر برپا کیا ہوا ہے، یہ ہجان صرف اب جو ہے وہ سوشل میڈیا نے، ڈیجیٹل میڈیا نے برپا کر دیا. اس سے پہلے الیکٹرانک نے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوا تھا کہ ہر وقت آپ ایک ایشو کو بار بار ڈسکس کر کے لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں. آپ ان کو اچھا کانٹینٹ دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ اس چیز کی طرف آئیں گے، ان کو معلومات ملے گی. اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ بزنس کیسے شروع کیا جاتا ہے، انڈسٹری کیسے لگائی جاتی ہے، دوسرے ملکوں میں سفر کیسے کیا جاتا ہے، دوسرے ممالک میں جا کے آپ بزنسز کیسے کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے کیسے جا سکتے ہیں، نیچرل ریسورسز کے اوپر بات کریں. کلائمیٹک چینجز ہمارا بہت بڑا ایک سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے. اب دیکھیں سیلاب کی تباہ کاریاں جو ابھی اس وقت ہوئی ہیں، تو بالکل یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ اکثر ہم فوکس نہیں کرتے، فوکس بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے، سیمینارز تک محدود رہ جاتے ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا، انڈیڈ اے ویری انفارمیٹیو سیشن ود یو. سو ہمیں اس ایک آؤٹ آف دا باکس سے نکل کے چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز ایوری تھنگ از ناٹ نیوز ریلیٹڈ یا ایوری تھنگ از ناٹ پولیٹیکل کرنٹ افیئرز. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جس پر بات بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر بھی ہو سکے. سو اسد صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گی، آپ نے کہیں نہیں جانا. آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے صحت کے اوپر. ہمارا سیگمنٹ ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس. تو جناب مجھے آج جوائن کیا ہے ڈرمیٹالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ہما سلیم صاحبہ، بیکاز بڑا ضروری ہے کہ چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ ان کا چہرہ دلکش نظر آئے اور کوئی بھی اسکن پرابلم نہ ہو جس سے چہرے کے اوپر کوئی ایسا داغ رہ جائے جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی یا اٹریکشن میں کمی ہو. سو ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے کامن ایشوز ہیں جن کو لے کے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس اسکن کے حوالے سے؟ اگر ہم جیسے آج کل کا ویدر ہے اس کے حساب سے بات کریں تو لوگوں کی ایکنی ایگریویٹ ہو جاتی ہے سویٹنگ کی وجہ سے، بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے، چہرے کے آئلی ہونے کی وجہ سے، اسکیلپ بھی بہت زیادہ آئلی رہتی ہے، سن ایکسپوئر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پگمنٹیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ریشز اسکن پہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہیئر فال کا پرابلم تو تھرو آؤٹ دا ایئر چلتا ہی رہتا ہے. تو یہ بڑے کامن ہیں آج کل پرابلمس. اچھا، تو فار ایگزامپل اگر چہرے کی ہم بات کریں، سو کچھ موسم میں چپچپاہٹ زیادہ ہو جاتی ہے یا ڈرائینس ہو جاتی ہے، سو
سو نیچرلی اسے کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے آج کل کے موسم میں چپچپاہٹ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے مینشن کیا بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کو سب سے پہلے تو ہم اس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ سے آئلی فوڈس کو کم کریں, اسپائسی فوڈس کو کم کریں, جنک کا استعمال کم سے کم کریں, سیزنل فروٹس جو بھی اویلیبل ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو, انٹیک بہت زیادہ ہو اس کا, ہرے پتے والی جتنی سبزیاں ہیں, گرین لیفی ویجیٹیبلس وہ لیے جائیں بہت زیادہ, ہم کہیں اندر باہر آئے جائیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس ہمیشہ پانی موجود ہو اور ہم خود کو ری ہائیڈریٹ کرتے رہیں. فریش لائم کا استعمال کریں, وہ بہت اچھا ہمارے الیکٹرولائٹس کو بھی بیلنسڈ کیے رکھتا ہے. تو اور باقی یہ کہ جب آپ کو ٹائم ملے 1 سے 2 دفعہ لازمی طور پہ فیس کو اچھے سے واش کریں, رات کو کہیں سے ہو کے آئیں تو آپ اپنے میک اپ کو ضرور اچھے سے اتار کر اپنی جو بھی نائٹ روٹین ہے اس کو فالو کریں. اور جن کی اسکن آئلی ہے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایکسفولیٹ کریں, اسکن کو کلین کریں ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ, تو اس سے ان کے پورس کلین رہیں گے. اچھا, کون کون سے فیشلز ایسے ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کرا لینے چاہیے جس سے چہرے کو فائدہ ہوتا ہے, کتنے ڈیوریشن سے کرانے چاہیے؟ میں سب سے پہلے تو میں یہ ہمیشہ پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ فیشیلز یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو کلینک بیسڈ ہوگا وہ آپ 15 ڈیز کے بعد یا ونس منتھلی لے سکتے ہیں, لیکن آپ ڈیلی بیسس پہ جو روٹین فالو کریں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ڈیلی روٹین میں اپنی اسکن ہیلتھ کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کے فیشیلز بھی زیادہ افیکٹیو ہوں گے. اب ڈیلی ہیلتھ میں جیسے ہم نے مینشن کیا کہ فیس کو کلین رکھنا, ٹونر سے اچھے طریقے سے صاف کرنا, نیچرل انگریڈینٹ سے ایکسفولیشن کریں یا کسی میڈیکیٹڈ اسکرب سے ایکسفولیشن کریں, اور 15 ڈیز کی بیسس پر یا ونس منتھلی آپ ہائیڈرا فیشیل بھی لے سکتے ہیں. ہائیڈرا فیشیلس کا فائدہ روٹین فیشیل سے یا سیلون فیشیل سے یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز نہیں ہیں, ہر چیز اسٹیرلائزڈ پروبس کے تھرو کنڈکٹ کی جاتی ہے جس میں سکشن ہے, کلیننگ ہے پورس کی, اور ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں جو ہماری RF کے تھرو فیس کی ٹائٹننگ کرتے ہیں اور اسکن کو گلو اسکن کا نیچرل جو ہے وہ انہینس کرتے ہیں. تو آپ وہ 15 ڈیز یا ونس منتھلی بیسس پر لیں, اور گھر میں جب کبھی آپ کو موقع ملے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر وہ ڈالتے رہیں, آئس کیوب سے فیس کا مساج کریں, اس سے آپ کے چہرے کی سرکولیشن بہتر ہوگی, پورس ٹائٹ ہوں گے اور اسکن نیٹ ہوگی. صحیح. اور کون سے فیشیلز ایسے ہیں جو کہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے نہیں ہیں اور نہیں کروانے چاہیے؟ جیسے فیشیلس کے اندر اب جیسے ہم اگر سیلونس میں فیشیلس لینے جاتے ہیں, اسکن پالشز اگر وہاں پہ ہم کروا رہے ہیں تو اس میں کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے کہ روٹین سے ہٹ کے ہے, آرگینک چیزوں سے ہٹ کے ہے, اس میں آپ کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے. کوئی بھی نئی چیز آپ اپنے چہرے پر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ پہلے پیچ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں اپنے فیس کے اوپر, ایک تھوڑے سے پورشن پہ اس نیا انگریڈینٹ کو استعمال کروا کے دیکھیں کہ آپ کی اسکن اس کو کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, پھر یو آر گڈ ٹو گو, پھر آپ اس کو استعمال کر لیں پورے چہرے پر. تو کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ, ایسا فیشیل جس میں بہت زیادہ کیمیکلز کا استعمال ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو کر جائیں, ورنہ آپ روٹین میں اگر آپ نیچرل طریقے سے, آرگینک طریقے سے گھر میں اپنی اسکن کے روٹین فالو کریں تو دیٹ از پریٹی ہارملیس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہربل چیزیں یا گھر میں کوئی ایسی دیسی ٹوٹکے استعمال کرنے سے اسکن بہت ریفریش ہو جاتی ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے میں ہمیشہ سے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ بیسن بڑی اچھی چیز ہے, اس میں تھوڑا سا ٹرمرک پاؤڈر آپ استعمال کریں, اس کی بڑی اچھی ہر اسکن ٹائپ کے لیے, خاص طور پہ جن کی اسکن بہت آئلی ہے اور جن کے پورس کا مسئلہ ہے, وہ 1 to 2 ویکلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے فیس کا آئل کنٹرول ہوگا اور ایکسفولیشن ہوگی. جن کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے وہ 100% پیور کوکونٹ آئل یا اولیو آئل رات کو سونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں, اس کا جینٹل مساج کر سکتے ہیں فار 5 to 10 منٹس, یا وہ تھوڑا سا ان بوائلڈ ملک وہ لے کے رات کو کاٹن سویپ کے ساتھ ٹھنڈا کیا ہوا, اور اس کو آپ رات کو چہرے پر مساج کر سکتے ہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے. وہ آپ کی اسکن کو موئسچرائز بھی کرے گا اور آپ کی اسکن کے اوپر ایک نیچرل گلو بھی دے گا, اور یہ ہارملیس ہے, اس میں کاسٹ افیکٹونیس بھی ہے, کوئی خرچہ بھی نہیں ہے, چیزیں گھر میں ایزیلی اویلیبل ہیں. تو میں ہمیشہ سے پیشنٹ کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ گھر کی چیزوں سے شروع کریں, کمیٹیڈ رہیں ان کے ساتھ, اور آپ بہت لو کاسٹ میں بہت اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. صحیح. اب بچیوں کا پرابلم ایکنی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایکنی پرون فیسز ہو جاتے ہیں, سو ایکچولی صحیح علاج ایکنی کا کیا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ بات ہے کہ ایکنی کا پرابلم آلموسٹ ہر ایجر جو بندہ ہے, ٹین ایج میں جو بھی لڑکا ہے لڑکی ہے, وہ ضرور اس کو فیس کرتے ہیں. ہاں انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی کو بہت سویر ہوتا ہے, کسی کو بہت مائلڈ ہوتا ہے. اس ایج میں بہت زیادہ پھر آپ کو ٹوٹکے ملتے ہیں آپ کی چاچی سے, نانی سے, تائی اماں سے کہ یہ یوز کر لو, دوائیاں استعمال نہیں کرو. اب بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو اس وقت یہ ایکنی کا ٹائم پیریڈ تو گزر جانا ہے. ٹین ایج کے بعد آپ کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ٹریٹمنٹ نہ لیا تو اٹ ول اینڈ اپ ان اسکارنگ, پگمنٹیشن. پھر اس وقت آپ کو بہت سویر اور بہت انٹینس ٹریٹمنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن اگر میں رائٹ ٹائم پہ ارلی اسٹیج میں ایکنی کو ہی ٹریٹ کر لیا ہو تو ہمارا یہ پرابلم پھر
اسکارنگ اور پگمنٹیشن کی طرف نہیں جاتا. تو میں ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں پیشنٹس کو کہ آپ ارلی ایج میں ہی لے آئیں. مدرس کو بھی وہ ڈیفینیٹلی ان کا کنسرن اپنی جگہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت ینگ ایج ہے, بہت دوائیاں نہیں استعمال ہونی چاہیے. اگر ارلی ایج میں لے آئیں گے تو بہت لو انٹینسٹی کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ مسئلے سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اگر بہت زیادہ نوڈیولر ایکنی ہو گئی, اسکارنگ ہوگی, پگمنٹیشن ہو گئی, تو پھر بہت زیادہ ڈاکٹر وزٹ بھی ہوں گے اور ریزلٹس بھی پھر ہمیں 100% اچیو نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن کے نشان رہ جاتے ہیں منہ پہ ایکنی کے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ آپشنس بھی ہیں جس میں ریٹینالز استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن ریٹینالز یوز کروانے سے پہلے ایک ڈیٹیل ہسٹری بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لیزرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو پگمنٹیشن کو ریڈیوس کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ کیمیکل پیلنگ کی آپشن ہوتی ہے. کیمیکل پیلز آپ کی آئل کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور آپ کی پگمنٹیشن کو بھی ریڈیوس کرتی ہیں. ان کلینک ہاسپٹلس کے ساتھ ہم گھر کے لیے نائٹ روٹین کی کچھ میڈیکیشنز ایڈوائز کرتے ہیں جس کو ہم ہر مہینے کے وزٹ کے اوپر آلٹر کرتے رہتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کا پگمنٹیشن کا مسئلہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. لیکن جب کبھی بھی آپ آن ٹریٹمنٹ ہوں یا آپ آن ٹریٹمنٹ نہیں بھی ہیں تو بھی سن بلاک لگانا بہت ضروری ہے. وہ آپ کی جو کرنٹ پگمنٹیشن ہے اس کو بھی ریڈیوس کرے گا اور آپ کی مزید پگمنٹیشن ہونے سے بھی پریونٹ کرے گا. اچھا, سن بلاک کس طرح ڈیٹیکٹ کریں کہ آپ کی اسکن کے لیے کون سا بہتر ہے؟ بیکاز کئی دفعہ ایسے لگتا ہے بیس بہت زیادہ منہ پہ کوئی چیز چڑھا لیا آپ نے سن بلاک کے بعد. دیکھیں اب اگین یہی بات ہے, جس کی اسکن آئلی ہے, جس کی اسکن ڈرائی ہے, اب ہر اسکن ٹائپ کے حساب سے ڈفرینٹ سن بلاک ہوگا. اگر سن بلاک ہمیں سوٹ ہی نہیں کر رہا, ہم کمفرٹیبل ہی نہیں ہے, تو ہم اس کو ریگولرلی یوز بھی نہیں کریں گے. اس لیے جو آئلی اسکن ہوتی ہے اس کے لیے واٹر بیس سن بلاک ہوتا ہے, اور جو ڈرائی اسکن ہوتی ہے اس کے لیے آئل بیس سن بلاک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بچیاں جنہوں نے کالج یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا سن بلاک ہو. اب ہمارے پاس کچھ ایسی آپشنس بھی ہیں جس میں فاؤنڈیشن افیکٹ ہے, تو وہ آپ کا بیس کا کام بھی کرتا ہے اور سن بلاک کا کام بھی کرتا ہے, تو آپ کو کچھ اور یوز نہیں کرنا پڑتا. اس طرح آپ کی کمپلائنس بہتر ہو جاتی ہے, آپ مزید ریگولر ہو جاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا سن بلاک آپ کو اچھا فاؤنڈیشن افیکٹ بھی دے رہا ہے. تو اپنی اسکن ٹائپ کے حساب سے, اپنے سن ایکسپوئر کے حساب سے ایک اچھے ایس پی ایف فیکٹر کا سن بلاک اپنی ڈاکٹر کی ایڈوائس سے آپ یوز کرنا شروع کریں. اگر آپ کو وہ کوئی پرابلم دے رہا ہے تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کو چینج کروا سکتے ہیں, لیکن یوز کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو اسکن سیرمز یا پھر کیپسولس کی صورت میں چیزیں آتی ہیں اور اکثر خواتین صرف دیکھ کے ہی انہیں اوور دا کاؤنٹر لے لیتی ہیں, ایکچولی کتنے ہارمفل ہوتے ہیں اسکن کے لیے؟ اوور دا کاؤنٹر لی گئی ہر چیز, اور خاص طور پہ جیسے آج کل سوشل میڈیا سرچ بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو بہت زیادہ فیسینیٹنگ لگتی ہے تو ہم اس کو آن لائن پرچیز کر لیتے ہیں, اس سے بہت زیادہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ آپ ایک ریسرچ بیس پروڈکٹ لیں, آپ کسی اوتھینٹک ڈاکٹر کی ایڈوائس سے چیز کو استعمال کریں, کیونکہ آپ پیسے ضائع نہ کریں. پیسے آپ خرچ کریں تو اوتھینٹک چیز پہ خرچ کریں تاکہ آپ کو ریزلٹس بھی ملیں جس کی خاطر آپ وہ چیز پرچیز کریں. تو اوور دا کاؤنٹر کبھی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے, ہمیشہ آپ ایڈوائس کے ساتھ ہی چیز کو فالو کریں, کیونکہ ہمیشہ اچھی اور بری آپشن دونوں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اگر آپ تھرو پراپر ڈائریکشن جائیں گے تو آپ صحیح چیز تک پہنچ سکیں گے اور صحیح ریزلٹس حاصل کر سکیں گے. اچھا, اب جس طرح آپ نے بتایا بہت سارے فیشیل اسکن ٹائپ کے لحاظ سے ہیں, ایک ہائیڈرا فیشیل کا آج کل بڑا ٹرینڈ ہے, وہ کن کن اسکن ٹائپس کے لیے آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے؟ اچھا, ہائیڈرا فیشیل کا کانسیپٹ بیسیکلی جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اسکن کی اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں, سیکشن سے آپ کے پورس کلین ہوتے ہیں, اور جس میں کولڈ ہیمر ہے پورس کو ٹائٹ کرتا ہے, آر ایف ہے فیس کی ٹائٹنگ کرتا ہے. تو جو ہائیڈرا فیشیل ہے وہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے ہے. اس کے اندر کبھی کبھار کچھ اسٹیپس کو ایڈ اور اومٹ کیا جاتا ہے. آئلی اسکن, ایجڈ اسکن, ڈرائی اسکن کے حساب سے آپ کے ڈاکٹر جو ہے اس کو کسٹمائز کر دیں گے, لیکن وہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے. اچھا, تو یہ جب ہر اسکن کے لیے سیوٹیبل ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ بہت ساری اسکن کے اوپر کہتے ہیں کہ زیادہ فیشیل کرائیں تو وہ ڈھلک جاتی ہے, مساج کرائیں تو اسکن ڈھلک جاتی ہے, از دیٹ سو؟ ویسے یہ تو ایک میتھ ہے کہ لیکن یہ کہ کچھ اسکن ٹائپس ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے. جیسے ڈرائی اسکن ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈرائی اسکن ہے اس کے اندر ٹینڈنسی زیادہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس پہ رنکلس جلدی اپیئر ہوں گے. جن کی اسکن آئلی ہے ان کی اسکن اوور ٹائم تھک ہونے لگ جاتی ہے, اس پہ رنکلس کم اپیئر ہوتے ہیں. تو ہر جو اسکن ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ایجڈ ہوتی ہے. لیکن اب ایک انسان کی اینٹی ایجنگ روٹین کیا ہے, اس کی ڈائٹ کیسی ہے, لائف اسٹائل کیسا ہے, تو دیکھیں دو لوگ ایک ہی ایج کے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے گریسفلی ایجڈ ہوتے دکھیں گے. اس کے پیچھے ان کی اپنی محنت ہوتی ہے. جو انسان اپنی ہائیڈریشن کا, اسکن کے موئسچر کا, اسکن کی کلیننگ کا دھیان اچھے سے رکھتا ہے تو اس کی اسکن پہ اتنی جلدی ایجنگ نہیں آتی ایز کمپیئر ٹو باقی لوگ جو اس کی ایج میں ہوتے ہیں. صحیح. تو ایسی کون سے اسٹیپس آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گی ٹو ہیو اے ہیلدی اسکن؟
سب سے پہلے تو embrace yourself. Everybody is beautiful in their own way. ٹھیک ہے, آپ جو ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا اندر سے اور باہر سے. خود کو embrace کریں. جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں اس کو سب سے یہ جان لیں کہ ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم تمام مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. اپنی ڈائٹ کو اچھے رکھیں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. ہمیں بہت مہنگی چیزیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اچھی سبزیوں سے, دودھ سے, دہی سے اپنی ڈائٹ کو, اپنی ہیلتھ کو بڑا اچھا رکھ سکتے ہیں. جو کوئی آپ کو میڈیکل ایشوز ہیں آپ ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. میری ایک بچی میرے گھر میں آتی ہے تو وہ اس نے کہا کہ آپ اتنے لوگوں کو اتنا خوبصورت بناتی ہیں لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتی, میرا دل بہت کرتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. آپ کے فریج میں اتنی ساری چیزیں, آپ گھر میں وہ استعمال کر کے آپ بڑے پیارے ہو سکتے ہو. آپ تو ویسے ہی بہت پیارے ہو. تو اس لیے نا ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کی ایکسیس میں نہیں ہے کہ صرف امیر لوگ یہ کر سکتے ہیں غریب نہیں کر سکتے. دہی تھوڑا سا لے کے آپ اس کا ماسک بنائیں, 1 سے 2 دفعہ ہفتے میں لگائیں. آپ کے فیس کے اندر ٹائٹنگ آئے گی, گلو آئے گا, پورس ٹائٹ ہوں گے, کلین ہوں گے. تو اپنی ڈائٹ کو اچھے رکھیں, ہیلتھ کو اچھے رکھیں, لائف اسٹائل میں ٹائم سے سوئیں, ٹائم سے جاگیں, اسٹریس بالکل نہ لیں. کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کو ریزالو کریں. ایک ایزی طریقہ جو سبھی فالو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دھوپ کو اوائڈ کریں ایز مچ ایز یو کین. اور سن بلاک, سستے سن بلاکس بھی موجود ہیں, اپنی رینج کے حساب سے سن بلاک کو استعمال کریں. اور کسی ملٹی وائٹامن کا استعمال ضرور کریں. ایک میسج جو میں آپ کے چینل کے تھرو دینا چاہوں گی کہ ہمارے لوگوں میں نے جو دیکھا ہے وائٹامن ڈی اور آئرن کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ کامن ہے. آپ بھی اپنا چیک اپ کروائیں سب, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بھی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, آئرن ڈیفیشنسی ہے, تو اس کی سپلیمنٹس کو لیں. یہ آپ کی اسکن کے, بالوں کی, نیلز کی ہیلتھ کو بہت اچھا کر دیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ہما سلیم صاحبہ. انڈیڈ اے ویری فروٹفل سیشن. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ رنگ سے اور آپ کے چہرے میں کتنا گورا پن ہے اس سے آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایمبریس یور سیلف. سب سے پہلے اپنے آپ کو پسند کرنا سیکھیے, سراہنا سیکھیے, اور یہ اپنے آپ کو ہی سمجھائیے. سیلف کانفیڈنس, اوور کانفیڈنس نہیں بننا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو جائیں, یا پھر آپ کو کسی کو دیکھ کر یہ کہنا پڑے کہ اس کی اسکن ایسی ہے میری نہیں ہے, سو میں اتنے پیسے لگاؤں گی تو یہ ہو جائے گا. سلطان ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے بھی آپ اچھے بن سکتے ہیں, بٹ دا کی از اویئرنیس ٹو دا رائٹ تھنگ, اور ایکسپرٹس ایڈوائس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو بہتر کریں. سو ڈاکٹر صاحبہ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے, اور جناب آپ کا بھی کریں گے فار بینگ پارٹ آف دا شو. اور فیڈ بیک اپنا دیتے رہیے, ہم سے کنیکٹڈ رہیے واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے. اور اگین اگر کوئی ایسی ڈسکوری جو ہم سے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, دا پلیٹ فارم از آل یورز, ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.